तन सिंह और वसवंती ने बारहा कोशिशें की थीं कि किसी तरह कोई खिदमतकार बेख्तियार बोल पड़े, मगर नाकामी हुई थी। उन्हें फौजी छावनी की एक इमारत की दूसरी मंजिल पर नजरबंद रखा गया था। मैंने वसवंती के दिमाग को कुरेदते हुए मालूमात हासिल की। पता चला कि ऊपरी मंजिल में 4 कमरे हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए जो जीना था, इस जीने के ऊपर पहले कमरे में 2 मुसल्लह सिपाही रहते थे। इसके बाद 2 कमरों में तन सिंह और वसवंती की रिहाइश थी। वहाँ खिड़कियों में आहनी जालियां लगी हुई थी ताकि वो खिड़की के रास्ते फरार न हो सके। वहाँ कोई चाकू या कील कांटा नहीं रखा गया था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मगर मैंने खुदा की मदद मांगी थी। ऐसे वक्त वहां पहुंचा था जब तन सिंह पूजा कर रहा था। भगवान की मूर्ति के सामने एक दिया रोशन था। पूजा खत्म होते ही मैंने रसवंती से कहा, अपने पिताजी से कहो कि इस कमरे के दरवाजे, खिड़कियों के पर्दों, बिस्तर की चादरों और सोफों में आग लगा दें। इस दिए की आग से फायदा उठाएं। फिर बसवंती को लेकर सामने वाले कमरे में जाकर सिर्फ एक बार हाँफते हुए आग कहें और घबराहट का मुजाहरा करें। रसवंती ने कहा, बड़ी खतरनाक चाल है, मगर कोई तो चाल चलना ही है। मैं पिताजी को समझाती हूँ कि आग लगाते ही पहले बसवंती को जीने की तरफ भगा दें और एक ही बार आग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। रसवंती ने बाप को समझाया। वो तो पहले ही जान से बेजार बैठा था। उसने बसवंती को बुलाकर उसे हौसले और हवा से काम लेने की नसीहत की। फिर एक दिए से दूसरा दिया जलाया गया। फिर दोनों दियों की आग पर्दों और बिस्तरों तक पहुंचाएगी। इसके बाद दोनों बाप बेटी वहां से भागना चाहते थे। इससे पहले ही बढ़ती हुई आग को किसी ने नीचे से देखकर चीख मारी, आग है। ऊपर से जो सिपाही बोलते चीखते जाएं, तुम इनके दिमाग से दिमाग तक पहुंचो, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये कहते ही मैं इस चीखने वाले के दिमाग तक पहुंच गया। अब वो भागता हुआ नीचे मेजर विश्वासनाथ के कमरे में पहुंच गया। इससे कह रहा था, बंदियों के कमरों में आग भड़क रही है, मैंने यहाँ नीचे से देखा है। मैनेजर ने अपने इत्मीनान के लिए पूछा, ये नितन सिंह और वसवंती ने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी होगी? बिल्कुल नहीं जनाब, मैं तो नीचे था। वो भला कैसे सुन सकते हैं? मेजर विश्वासनाथ ने फौरन ही फायर ब्रिगेड वालों से फोन पर राब्ता कायम करते हुए ने वहां पहुंचने के लिए कहा। साथ ही साथ सख्ती से कहा कि सब गूंगे बने रहें। लेकिन मैं फायर ब्रिगेड के शोबे तक पहुंच गया। वहां एक खाकरूब फर्श पर झाड़ू दे रहा था। उसने पूछा, कहाँ आग लग गई है बाबूजी? मैंने हाकरूब के लबोलेचे को खास तौर पर याद किया। थोड़ी देर बाद जब आग बुझेगी और वो लोग मोहतात अंदाज में ऐसे सिपाहियों और ऑफिसरों को इस इलाके से बाहर निकालेंगे जिनके मुंह से कोई ना कोई बात निकल गई थी, तब भी इनका ध्यान इस हाकरूब की तरफ नहीं जाएगा। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि फायर ब्रिगेड के शोबे में एक मेहतर ने भी कुछ बेख्तियार पूछा होगा। और असवंती या फरहाद इस हंगामे में बड़े अफसरान को ट्रैप करने के दौरान एक जलील मेहतर के दिमाग को अपना महाज बना सकते हैं। लोगों, तुम अपनी जहानत को आजमाओ, मैं तुम्हारी नफ्सियात से अब खेलने आ रहा हूँ। वो बड़े मुस्तैद और चाको चौबंद थे। उन्होंने देखते ही देखते ऊपरी मंजिल की आग पर काबू पा लिया। अब आग नहीं थी, सिर्फ धुआं उठ रहा था। चंद नकाबपोश फौजियों ने वसवंती और तन सिंह को दूर एक इमारत के कमरे में बंद कर दिया था ताकि आग बुझाते और अफरा तफरी में आते जाते वक्त बेनकाब सिपाहियों से उनका सामना ना हो और ना ही वो किसी की आवाज सुनने पाए। बड़ी एहतियात, बड़ी खामोशी से आग बुझाई गई थी। उन्हें किसी हद तक यकीन था कि उनके अंदर टेलीपैथी की आग नहीं फैल रही है। इसके बावजूद वो पूरी तरह मुतमईन होना चाहते थे। मेजर विश्वासनाथ ने सबसे पहले इस सिपाही को बुलाया जिसने आग की इतला दी थी। उस सिपाही ने कहा, तुम आग देखते ही चीखते हुए मेरे पास आए थे, क्या तुम्हारी आवाज तन सिंह और वसवंती तक नहीं पहुंची होगी? उसने जवाब दिया, मुझे यकीन है सर, मेरी आवाज ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। मैनेजर ने सिपाही को बुलाया जिसकी ड्यूटी ऊपरी मंजिल पर थी। वो सिपाही ने कहा, सर मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। इसकी आवाज़ सुनकर ही मुझे पता चला कि पूजा के कमरे में आग लग गई है। इसके बाद वसवंती भागती हुई आई थी। मैनेजर ने पहले सिपाही को घूर कर कहा, उल्लू के पट्टे, तुम्हारी बेवकूफ़ी से वसवंती और फरहाद ज़रूर हमारे दिमागों तक पहुंच गए होंगे। वो अपनी जगह से उठकर ट्रांसमीटर पर किसी से रब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेजर स्पीकिंग, मेरे जवाब में कुछ ना कहा जाए, सिर्फ आर्डर नोट करो। हमें शुबा है कि आग लगने के बाद वो दोनों हमारे दिमागों तक पहुंच गए हैं, लिहाजा मुझे और फायर ब्रिगेड के तमाम स्टाफ को यहाँ से निकाल दिया जाए। यहाँ से निकाले जाने वालों की फहरिस्त अभी तैयार कर रहा हूँ। फौरन ही नए स्टाफ मुतय्यन किए जाएं। ये कहकर उसने राब्ता खत्म कर दिया। उसकी सोच कह रही थी कि अब इन सब को दिल्ली शहर से बाहर भेज दिया जाएगा। मैं रसवंती के पास आ गया। वो अपने बाप से बातें कर रही थी। अपने दिमाग में मुझे महसूस करते ही उसने कहा, हेलो फरहाद, क्या खबर है? मैंने कहा, यहाँ का तमाम स्टाफ तब्दील हो रहा है, अब नए लोग गूंगे बनकर आएंगे। वो परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? मैं एक कैप्टन और 4 सिपाहियों के दिमागों तक पहुंच चुकी हूँ। ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। यानी ख्वामहा तुमने इतने हंगामे कराए? ख्वामहा नहीं, एक तरह नाकामी हुई, दूसरी तरह इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मैंने खास तौर पर एक मेहतर के दिमाग को ट्रैप किया है।
इस हकीर आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो आग लगने वाले मुकाम से बहुत दूर था। उसने किसी से पूछा था कि कहाँ आग लगी है। उसके सवाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी तो मैंने सोचा कि जो तवज्जो के काबिल नहीं है उसी पर मुझे तवज्जो देनी चाहिए। वो खुश होकर बोली, ओह फरहाद, तुम वाकई ज़हीन हो। बेशक टेलीपैथी के लिए हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। तुम ना होते तो मैं अंधेरों में भटकने लगती। अच्छा, मैं ज़रा जाकर देखूं वहां से जाने वालों की फहरिस्त में कितने नाम लिखे गए हैं। तुम किसी के दिमाग को गुस्से की हालत में ना छेड़ना, मैं भी वापस आता हूँ। फिर मैं मेजर विश्वासनाथ के पास पहुंच गया। वो अभी तक सोच सोच कर नाम लिखता जा रहा था। फायर ब्रिगेड का एक ऑफिसर बता रहा था कि इसके शोबे में कितने लोगों ने बातें की होंगी, कितने लोग टेलीपैथी का शिकार हो सकते हैं। मैं मेजर की फहरिस्त में बहुत से नाम शामिल कर रहा था। वो मेजर की फहरिस्त में बहुत से नाम शामिल कर रहा था, मगर वो मेहतर उसे याद ना रहा। मैं इस ऑफिसर के दिमाग में मौजूद रहा ताकि वो मेहतर उसे याद आए तो मैं इसकी याद जहन से मिटा दूं। नकार खाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। आग लगने के हंगामों और चीख पुकार में मेहतर की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। वहां से मुतमईन होने के बाद मैं इस मेहतर के पास पहुंचा। उसका नाम चरणदास था। वो अपने क्वार्टर में बैठा तंबाकू के पत्ते को अपनी हथेली पर रगड़ रहा था। उसकी सोच ने बताया कि छावनी के इस हिस्से में तमाम लोगों को हुक्म दिया गया है कि सब अपने बैरक में रहें और एक दूसरे से बातें ना करें, वरना टेलीपैथी जानने वाले एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंच जाएंगे। चरणदास भी अपने क्वार्टर का दरवाजा बंद किए बैठा था। बसवंती मेरे पास आ गई थी। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी सोच के जरिए चरणदास के ख्यालात पढ़ रही हूँ। अभी यहाँ तबादले वाली कार्रवाई में बड़ी देर लगेगी। जब नए फौजी और अफसरान वहां आएंगे तो हम चरणदास के जरिए इनके दिमाग में पहुंचेंगे। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद इनके दिमागों से तमाम फौजी अड्डों तक पहुंचेंगे। इनकी बड़ी बड़ी कमजोरियां अपने हाथों में ले ली जाएंगी। इसके बाद हम सौदा करेंगे कि आओ एक बहन और एक बाप को आज़ाद कर दो, वरना टेलीपैथी की बारूद से तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए जाएंगे। लाखों फौजी हलाक होंगे और करोड़ों रुपए का जंगी सामान खाक हो जाएगा। बहुत अच्छे, वाकई ये प्लानिंग उन्हें दहला कर रख देगी। अभी तो हमें फुर्सत है, अगर कहो तो मैं थोड़ा वक्त बसवंती के साथ गुजार दूं। हाय, मैं भी तो वक्त गुजारना चाहता हूँ, मगर इन इन हालात में बसवंती की दिलजोई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप तशरीफ़ ले जाएं। तुम बहुत अच्छे हो। हाउ स्वीट यू आर। बताओ, अंग्रेज़ी लफ्ज़ों की अदायगी दुरुस्त है ना? एकदम परफेक्ट। तुम मुझे हैरान कर रही हो। होश होकर चली गई। मैं शर्लक की प्राइवेट कोठी में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे मास्टर रूमी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिमाग में झांक कर देखा। वो तानिया के साथ दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा सरगोशी में कह रहा था, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो बिल्ली मिस्टर बेनाम के कमरे में है। तानिया ने कहा, हाँ, हमने तो सारे घर में तलाश कर लिया। अब वो इस कमरे में हो सकती है, मगर मम्मी ने मना किया है कि हम इस दरवाजे पर दस्तक ना दें। रूमी ने कहा, दस्तक देने की क्या ज़रूरत है? मैं इस दरवाजे से टकरा जाता हूँ। पूछा जाएगा तो कहूँगा कि तुमसे झगड़ा हो रहा था, तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं दरवाजे से टकरा गया। कि मैंने तुम्हें धक्का क्यों दिया? मेरी बहन, झगड़े में एक दूसरे को धक्के लगते ही हैं। रूमी, ज्यादा चालाक ना बनो। अगर ऐसा है तो मैं दरवाजे से टकरा जाती हूँ। पूछा जाए तो कहूंगी तुमने मुझे धक्का दिया है। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास आया। रूमी कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, मैं अपने सर इल्जाम ले लूंगा। बिल्ली तो मिल जाएगी ना, चलो टकरा जाओ। वो जरा संभल कर दरवाजे से टकरा गई। हल्की सी धप सुनाई दी। मास्टर रूमी ने कहा, मिस्टर बेनाम को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई जोर से टकराओ। वो 2-4 कदम पीछे हट गई, फिर दौड़ती हुई जोर से टकराने की कोशिश की। इसी वक्त मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके हलक से चीख निकली। वो चीखती हुई लड़खड़ाती हुई कमरे के अंदर आकर कालीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़ी। मास्टर रूमी कहकहे लगाने लगा, उछल उछल कर तालियां बजाने लगा। मैं लपक कर तानिया के पास पहुंच गया। उसे सहारा देकर फर्श पर से उठाते हुए बोला, अरे ये क्या, तुम दौड़ती आ रही थी? वो झुंझला कर बोली, मैं सब जानती हूँ मिस्टर बेनाम, तुमने रूमी से मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। भाई ख्वामखा इल्ज़ाम ना दो, मैं तो कमरे के अंदर था। रूमी के साथ तुम्हारे खिलाफ कैसे साजिश कर सकता था? ये तो महज इत्तफाक है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तुम दौड़ती हुई अंदर आ गिरी। उसकी चीख और रूमी के कहकहे सुनकर बेनी और मम्मी आ गई। मम्मी ने कहा, बेटा, इन दोनों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, ये बहुत बदतमीज़ हो गए हैं। मैंने कहा, नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने सोचा कमरे से निकलकर एक कप कॉफ़ी पीऊंगा। ये सोचकर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ये तानिया अंदर आकर गिरी। बेनी ने पूछा, ताजुब है, तानिया तुम अंदर कैसे जा गिरी? रूमी ने कहा, ये बिल्ली को ढूंढने के लिए इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ना चाहती थी। तानिया इसे मारने के लिए दौड़ी। रूमी भागा, वो इसके पीछे भागती चली गई। इसके जाने के बाद मैंने मम्मी और बेनी को बताया कि तानिया रूमी
کس طرح یہ دروازہ کھلوانا چاہتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اصل واقعہ سن کر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ میں ان کے ساتھ کچن میں کافی پینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کافی پی رہا تھا تب تانیہ اور رومی میرے پاس آئے۔ ماسٹر رومی نے کہا، مسٹر بے نام، تانیہ سے صلح ہو گئی ہے مگر ایک پرابلم ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تانیہ بولی، وہ تمہاری بلی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس آئے گی تو میں اسے تمہیں دے دوں گا۔ وہ تو تمہارے کمرے میں چھپی ہوئی تھی، ہمیں دیکھتے ہی روشن دان پر چڑھ گئی۔ میں کافی کا آخری گھونٹ پینے کے بعد ان کے ساتھ کمرے میں آیا۔ وہاں بلی نہیں تھی، روشن دان بھی خالی پڑا تھا۔ تانیہ اور ماسٹر رومی نے اسے پلنگ کے نیچے اور الماری وغیرہ کے پیچھے تلاش کیا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ ممی نے کہا، بچوں انہیں پریشان نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ ممی اور بینی بھی یہ کہہ کر چلی گئی کہ میرے لیے لنچ تیار رہے گا، میں جب چاہوں کھانا طلب کر سکتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ مجھے روشن دان سے دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرایا تو وہ کود کر فرش پر آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا شرارت ہے؟ تم تانیہ اور رومی کو پریشان کر رہی ہو؟ میاؤں، اس نے جیسے کوئی جواب دیا۔ اپنی سنہری آنکھوں سے دیکھنے لگی، جیسے آنکھوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ہی رہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں بالکل تنہائی چاہتا ہوں، تم تانیہ کے پاس چلی جاؤ۔ میاؤں، وہ میرے ایک بازو پر سر رگڑنے لگی۔ وہ ایسی لگاوٹ کا اظہار کرتی تھی، ایسی ادائیں دکھاتی تھی کہ میرا دل کھچا جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر سہلاتا رہوں، لیکن اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ میرے قدموں کے پاس آ کر اچھلنے لگی تاکہ میں پھر بازوؤں میں اٹھا لوں۔ میں نے اسے اٹھا کر پچکارتے ہوئے کہا، ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھو، میں تمہارا ایک خوبصورت سا نام رکھتا ہوں، تم چلی جانا۔ جب میں اس نام سے پکاروں تو چلی آنا، ٹھیک ہے؟ آج سے تمہارا نام سامی ہے، سامی۔ وہ میاؤں کر کے ایک بار پھر ادائیں دکھانے لگی۔ میں نے کہا، سامی اب جاؤ۔ اس نے ایک بار مجھے دیکھا، پھر میرے بازوؤں سے نکل کر فرش پر گئی، وہاں سے صوفے پر پہنچ کر ایک بار پھر دیکھا، اس کے بعد اچھل کر روشن دان پر پہنچ گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اطمینان رکھو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا سامی۔ وہ جیسے مطمئن ہو کر چلی گئی۔ عجیب چیز تھی، جانے کیوں مجھے سامی لگ رہی تھی۔ میں نے اطمینان سے ایک سگریٹ سلگایا، پھر اس کے 2-4 کش لگانے کے بعد رومانہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ لکھنؤ کے اس ہوٹل کے کمرے میں نہیں تھی، کسی حویلی نما مکان میں تھی اور ایک آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ بدل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک کر بولی، او فرحاد، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہوں۔ رومانہ میں بہت تھکا ہوا تھا، تقریباً 5 گھنٹے تک سوتا رہا، بیدار ہونے کے بعد تم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ لوگ تمہیں حراست میں رکھیں گے، فی الحال کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ بولی، تم نے اپنے طور پر سوچ لیا تھا، یہاں سب گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، تم ان کی سوچیں نہیں پڑھ سکتے، ان کے چھپے ہوئے ارادے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ صوبائی گورنر کا ایک چیف سیکرٹری میرا دوست بن گیا، یہ تو بڑے کام کی بات ہو گئی۔ ہاں، وہ دیوانگی کی حد تک رسوندی کا پرستار ہے اور تم سے ملنے کا بھی خواہش مند ہے، اور تم نے وعدہ کیا ہوگا کہ مجھ سے ملاقات کراؤ گی۔ ہاں، اس کا نام راجیش مترا ہے، وہ ابھی گورنر سے ملاقات کرنے گیا ہے، میں اس کی آواز سناتی ہوں، فوراً اس کے دماغ تک پہنچو۔ وہ اٹھ کر ٹیپ ریکارڈر کی طرف جانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ راجیش کا مکان ہے؟ نہیں، راجیش کی سسرال ہے، یعنی اس کی بیوی کا مکان ہے۔ میں ابھی اس کی بیوی کا میک اپ کر رہی ہوں، میں یہاں کیسے پہنچی یہ بعد میں معلوم کرتے رہنا۔ لو، آواز سنو۔ اس نے ریکارڈر کو آن کیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دی۔ راجیش مجھے مخاطب کر رہا تھا، شریمان فرحاد صاحب، نمستے۔ ایسے سمے جبکہ اس دیس کے اہم لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے خود اپنی آواز سنا کر بے نقاب ہو رہا ہوں۔ میں نے رومانہ دیوی سے پرارتھنا کی ہے کہ آپ کو میری آواز سنانے کے بعد اس ٹیپ سے میری آواز مٹا دے، ورنہ میں کسی وقت پکڑا جا سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھ سے دماغی رابطہ قائم کرنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہوں گی۔ میں نے رومانہ سے کہا، یہ آواز فوراً مٹا دو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں راجیش کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ گورنر کے ساتھ ایک لنچ پارٹی میں شریک تھا۔ وہاں صوبائی حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار موجود تھے اور ان کی گفتگو کا موضوع رومانہ تھی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کہہ رہا تھا، لکھنؤ اور مضافات کے تھانے سرگرم عمل ہیں، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، جلد ہی رومانہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ گورنر صاحب کی آواز سنائی دی، 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، رومانہ اپنے دیش کی کوئی گوار عورت نہیں ہے کہ چھپنے کے لیے اسی شہر میں ٹھہر گئی ہوگی۔ جو اتنے سخت پہرے کے باوجود ہوٹل کے کمرے سے نکل سکتی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ اس وقت تمام تھانے دار محتاط نہیں تھے، اس وقت اسے شہر سے نکلنے کا اچھا موقع ملا ہوگا۔ ڈی آئی جی نے کہا، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں، ان 4 گھنٹوں میں ہم نے تمام فضائی اور خشکی کے راستوں کی ناکہ بندی کرا دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنے حفاظتی انتظامات کے باوجود یہ لوگ ہاتھ کیوں نہیں آتے بھی ہیں تو گیلے صابن کی طرح پھسل جاتے ہیں۔ ایک فوجی آفیسر نے کہا،
رومانا کے ساتھ 2 باتیں، ایک تو اس کے پیچھے ٹیلیپیتھی کام کرتی ہے، دوسرے وہ خود ایک اچھی فائٹر ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ فرحاد کے ساتھ رہنے والی سونیا رومانا لاجواب فائٹر ہیں، مگر ایسی لاجواب ہو سکتی ہیں یہ تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے ہوٹل کے کمرے والے دروازے پر 2 ہٹے کٹے فوجی جوان اسٹین گن لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، دوسرا بے ہوش پایا گیا۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بیان دیا؟ اس کا بیان ہے کہ رومانا نے کسی ضرورت کے لیے دروازے کو اندر سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جب 10 منٹ گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا تو دوسرا محتاط انداز میں اندر گیا۔ کمرے میں اس کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ رومانا نظر نہیں آئی، وہ دروازے کے پیچھے بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ باتھ روم میں چھپی ہوگی، مگر وہ دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بنی محراب میں نہ جانے کیسے پہنچی ہوئی تھی۔ وہاں سے اس نے اس جوان پر چھلانگ لگائی اور اس کے ہاتھوں سے اسٹین گن لیتی ہوئی جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ فوجی جوان کا بیان ہے کہ ایسی پھرتی اس نے آسمان کی بجلیوں میں دیکھی ہے۔ اس کے سنبھلنے اور شور مچانے سے پہلے اسٹین گن کا دستہ سر پر لگا، وہ چکرا کر گر پڑا۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت اتنی پھرتیلی ہو سکتی ہے۔ جناب عالی، سونیا اور رومانا اپنے فائٹنگ کے انداز میں عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ کیا سونیا بھی ہمارے دیس میں پہنچ گئی ہے؟ نہیں، حالیہ رپورٹ کے مطابق وہ بھی کراچی میں ہے۔ بات رومانا کی ہو رہی تھی، وہ ہوٹل سے باہر کیسے گئی جبکہ باہر فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی؟ فوجی آفیسر نے کہا کہ فرحاد یا رسونتی نے ٹیلیپیتھی کے ذریعے سے بتایا ہوگا کہ ہوٹل کے پچھلے دروازے پر صرف ایک مسلح جوان ہے، باقی پہرے دار کچن میں کھانے گئے ہیں۔ رومانا نے اس تنہا سپاہی کو سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی گولی سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ آخر وہ سائلنسر لگا ہوا ریوالور رومانا کو کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ جناب عالی، صرف معتبر لوگوں کو رومانا کے سامنے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ چیف سیکرٹری راجیش مترا صاحب بھی آپ کے حکم سے وہاں معائنہ کرنے گئے تھے۔ ہمیں اپنے کسی آدمی پر شبہ نہیں ہے، یہ بھی دراصل ٹیلیپیتھی کا کمال ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے جن کے دماغ کو ٹریپ کیا جاتا ہے اسے اپنی خبر نہیں ہوتی وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کے دماغ سے فرحاد یا رسونتی اپنا کام لیتے ہیں۔ ہمارے ایسے ہی کسی ٹریپ کیے جانے والے آدمی نے لاعلمی میں وہ ریوالور رومانا کے پاس پہنچایا ہوگا۔ تو پھر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رومانا کے پاس جانے والا کون آدمی تھوڑی دیر کے لیے دماغی طور پر غیر حاضر ہو گیا تھا۔ ہم نے پوچھ گچھ کی ہے مگر سبھی کہتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر حاضر رہے تھے۔ تعجب ہے، وہاں کتنے ہی لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا تعجب تو اس بات پر بھی ہے کہ وہ ہوٹل سے نکلتے ہی کہاں غائب ہوگی۔ یقیناً ٹیلیپیتھی کے ذریعے فرار ہونے کے لیے کسی کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ میں راجیش مترا کے دماغ میں بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے راجیش کو مخاطب نہیں کیا کیونکہ پہلی بار سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے سے وہ چونک جاتا، کچھ گڑبڑا جاتا، لہٰذا میں اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ کریدنے لگا۔ اس کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ بچپن میں رسونتی کے باپ تن سنگھ کا شاگرد رہ چکا ہے۔ تن سنگھ جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے کا بھی ماہر تھا۔ اس نے ایک بار اپنی دواؤں کے ذریعے راجیش کے باپ کی جان بچائی تھی، دوسری بار خود راجیش کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹا تھا۔ تن سنگھ نے اسے بھی زہر کے اثرات سے بچا کر نئی زندگی دی تھی۔ گویا راجیش کا پورا خاندان تن سنگھ کا احسان مند تھا۔ یہ کوئی 20 برس پہلے کی بات تھی۔ تن سنگھ نیکیاں کر کے بھول گیا تھا۔ آدمی نیکی بھول جاتا ہے مگر نیکیاں آدمی کو نہیں بھولتی۔ وہ 20 برس کے بعد بھی اپنا انعام دیتی ہیں۔ آج راجیش چوری چھپے ان تمام لوگوں کے کام آنا چاہتا تھا جو تن سنگھ یا وسونتی کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اس لیے وہ رومانا کے کام آ رہا تھا۔ راجیش اپنی حکومت کے خفیہ حکم سے باخبر تھا کہ رومانا کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح فرحاد اور رسونتی کے دلوں میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ رسونتی نے اگر خود کو ہند سرکار کے حوالے نہ کیا تو تن سنگھ اور رسونتی کو بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی، ان دونوں کو بھی بے درے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد وہ ریوالور اور سائلنسر چھپا کر رومانا سے ملنے گیا تھا۔ فوجی افسران کے سامنے اس نے ایک کاغذ پر چند سوالات لکھے تھے جن کے جواب رومانا سے حاصل کرنے تھے۔ رومانا کے سامنے کوئی زبان نہیں کھولتا تھا، تحریری سوالات ہوتے تھے، رومانا زبانی جوابات دیتی تھی۔ بہرحال جب وہ رومانا کے کمرے میں گیا تو باڈی گارڈ کے طور پر ایک فوجی جوان ساتھ تھا۔ دونوں نے سیاہ چشمے پہن رکھے تھے۔ راجیش نے ایک نظر رومانا پر ڈالی، پھر کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ ایک چیف سیکرٹری کی حیثیت سے وہ مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ وہاں کوئی آلہ یا ایسی چیز نہ ہو جس کی مدد سے وہ قیدی عورت فرار ہو سکے۔ وہ اپنے فرض کی نمائش کرتا ہوا باتھ روم میں گیا۔ باڈی گارڈ اسٹین گن اٹھائے رومانا کے پاس کھڑا تھا۔ راجیش نے باتھ روم کے ایک کیبنٹ میں ریوالور اور سائلنسر کے ساتھ ایک طے کیا ہوا خط رکھا، کیبنٹ کو بند کیا، پھر باتھ روم سے نکل کر رومانا کے سامنے تحریری سوالات پیش کرنے لگا۔ اس دوران راجیش کے ہاتھوں میں اسٹین گن تھی۔ کیونکہ باڈی گارڈ سر جھکائے رومانا کے جوابات نوٹ کر رہا تھا، ایسے ہی وقت جب وہ لکھنے میں مصروف تھا راجیش نے چپکے سے کاغذ کی ایک چھوٹی سی گولی رومانا کی طرف رازدارانہ انداز میں بڑھائی۔ رومانا نے اسے چھپا لیا۔ میں نے راجیش کے دماغ سے اتنی باتیں اگلوانے کے بعد رومانا کو مخاطب کیا۔ اس کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ راجیش کی ساس اسے مارواڑی عورتوں جیسا
لباس پہنا رہی تھی، اشاروں کی زبان سے سمجھا رہی تھی کہ ان کی قوموں میں عورتیں کس طرح لمبا سا گھونگھٹ نکال کر چلتی ہیں۔ میرے سوال کرنے پر رومانا سوچ کر ذریعے کہنے لگی، جب راجیش اس باڈی گارڈ کے ساتھ میرے کمرے سے چلا گیا تو میں نے کاغذ کی اس گولی کو کھول کر پڑھا لکھا تھا کہ میں باتھ روم کا کیبنٹ کھول کر دیکھوں۔ میں نے فوراً ہی باتھ روم میں پہنچ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، ریوالور اور سائلنسر کے ساتھ ایک خط رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا، رومانا، میں رسونتی کے باپ تن سنگھ کا شاگرد ہوں۔ فرحاد اور رسونتی یہ نہ جان سکیں گے کہ تمہیں آج شام تک قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اس ریوالور کی مدد سے فرار ہونے کی کوشش کرو۔ ہوٹل کے پچھلے دروازے کے باہر میرے پالتو گنڈے محاذ بنا چکے ہیں، تمہارا راستہ روکنے والوں سے وہ لوگ نپٹ لیں گے۔ یہ لنچ کا وقت ہے اور یہی وقت فرار ہونے کے لیے مناسب ہے۔ ہوٹل کے پیچھے ایک سرخ قمیض والا جدھر بھاگتا ہوا جا کر جس گاڑی میں بیٹھے تم اسی گاڑی میں بیٹھ جانا، وقت ضائع نہ کرو۔ اگر میرے منصوبے سے اختلاف ہو تو میری دونوں تحریروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باتھ روم کے گٹر میں بہا دینا، اتنی مہربانی ضرور کرنا ورنہ میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ خط پڑھ کر میں ذرا دیر کے لیے الجھ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ تم سے رابطہ پیدا ہو اور میں کوئی مشورہ لوں، لیکن امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے جلد ہی رابطہ قائم کرو گے اور یہاں جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ آخر میں نے اپنی خود اعتمادی سے راجیش کے مشورے پر عمل کیا اور یہاں پہنچ گئی۔ میں نے رومانا سے پوچھا، تم وہاں کی زبان نہیں جانتی ہو، کیا گونگی بن کر رہو گی؟ ہاں، وہ بولی، راجیش کی بیوی پیدائشی گونگی ہے۔ اس چیف سیکرٹری نے بڑی ذہانت سے پلاننگ کی ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ مجھے کسی وقت قتل کر دیا جائے گا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو چھوٹے بھائی کے ہمراہ کولکتہ روانہ کر دیا۔ وہاں راجیش کے والدین رہتے ہیں۔ آج رات راجیش گورنر صاحب کے ساتھ کولکتہ جائے گا، میں راجیش کے ساتھ جاؤں گی۔ دوسرے لفظوں میں یہاں کے گورنر کے ساتھ اسپیشل کلاس میں سفر کروں گی تو کوئی مجھے چیک نہیں کرے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بڑی عمدہ پلاننگ ہے۔ جو سرکار تم پر پابندیاں عائد کر رہی ہے اسی کے سائے میں رہو گی تو کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ کیا راجیش نے بتایا ہے کہ کلکتہ پہنچنے کے بعد، کیونکہ وہاں 2 گونگی بیویاں ہو جائیں گی، میں راجیش کی کوٹھی میں پہنچ کر میک اپ اتار دوں گی، وہاں روپوش رہوں گی۔ اس دوران راجیش غیر ملکی سفارتخانوں کے اہم افراد سے گاہے بگاہے ملاقات کرتا رہے گا۔ تم ان تمام افراد کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرو گے کہ کس کی بیوی یا بیٹی ہندوستان سے باہر جانے والی ہے، پھر میں اس کی جگہ سفر کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں راجیش کے دماغ میں رہوں گا، تم وہاں کے لباس میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سیکھو، میں پھر ملوں گا۔ ہاں، میں پھر راجیش کے پاس جانا چاہتا تھا۔ رسونتی نے مجھے مخاطب کیا، ہیلو، میں ابھی فوجی چھاؤنی سے آ رہی ہوں۔ اس مہتر چرن داس کے دماغ نے بتایا ہے کہ وہاں کا سٹاف بدل دیا گیا ہے۔ میں اس کے ذریعے ایک فوجی جوان کے دماغ تک پہنچی، پھر دوسرے تیسرے دماغوں سے ہو کر فوجی افسر تک پہنچنا چاہا، مگر اس کا انگریزی لہجہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی روسی فوجی آفیسر ہے۔ میں نے کہا، ان فوجی جوانوں تک چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر میں رسونتی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحہ وہ اپنے آفیسر اور چند ساتھیوں کے ساتھ تن سنگھ کی طرف جا رہا تھا۔ افسر اس جوان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہت ہوشیار اور محتاط رہنا، ان سے سوالات کرتے وقت دونوں باپ بیٹی کی حرکات و سکنات کا خاص خیال رکھنا، ان کے چہرے کے تاثرات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹیلیپیتھی جاننے والے ان کے دماغ میں موجود ہیں یا نہیں۔ یس سر، ہم سب محتاط رہیں گے۔ تن سنگھ اور وسونتی کو پھر اسی جگہ اوپری منزل پر پہنچا دیا گیا تھا جہاں آگ لگی تھی۔ اتنی دیر میں اس کمرے کا فرنیچر اور پردے وغیرہ بدل دیے گئے تھے۔ رسونتی نے درست کہا تھا کہ فوجی آفیسر روسی باشندہ ہے۔ وہ اوپری منزل پر پہنچ کر زینے کے پاس پہلے کمرے میں ٹھہر گیا۔ 2 نقاب پوش نوجوان آگے بڑھتے ہوئے تن سنگھ کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ فوجی آفیسر ایک میز پر چڑھ کر ایک روشن دان سے دوسرے کمرے میں جھانکنے لگا۔ دوسرے کمرے میں تن سنگھ اور وسونتی ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نقاب پوش نے تن سنگھ کی طرف ایک کاغذ بڑھایا۔ میں تن سنگھ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ رسونتی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس کاغذ پر پہلا سوال یہ تھا، مسٹر تن سنگھ، تم نے جان بوجھ کر پوجا کے کمرے میں آگ لگائی تھی تاکہ ہم اچانک شور مچائیں اور وہ ٹیلیپیتھی والے ہم کو ٹریپ کریں۔ جواب دو کہ تمہیں اس حماقت کی کیا سزا دی جائے۔ تن سنگھ نے کہا، پوجا کے دوران وسونتی کی چنری ہوا سے اڑ کر دیے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چنری کو ایک طرف پھینکا تو وہ کھڑکی کے پردے سے جا لگی۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ رسونتی نے اب تک مجھ سے بات نہیں کی ہے۔ مجھے اس کا آسرا ہوتا تو شاید میں وہی کرتا جس کا شبہ مجھ پر کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے سزاؤں کی دھمکی نہ دو۔ ایک ٹیپ ریکارڈر میں اس کا جواب ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ دوسرا سوال تھا، ہمارے دیش میں فرحاد علی تیمور کی موجودگی ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ لکھنؤ میں اپنے ایک ساتھی کو کیسے نکال کر لے گیا ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ فرحاد کے ساتھ رسونتی موجود نہ ہوگی۔ تم برابر جھوٹ بولتے آ رہے ہو۔ ہم ایک بار پھر یقین دلا رہے ہیں کہ ہم رسونتی کے دشمن نہیں ہیں، اسے اور اس کے خاندان کو دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اسے صرف اتنا کہو کہ وہ ہمارے کسی نمائندے سے بات کر لے، ہم ایسی دوستانہ شرائط پیش کریں گے کہ ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی۔ تن سنگھ نے جواب دیا، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہم دوست رہیں اور اپنے دیش کے کام آئیں۔ میں حیران ہوں کہ رسونتی ہم سے دور کیوں ہے۔ اگر فرحاد اس دیش میں موجود ہے تو مجھ سے بات کرا دیں،
میں بہت پریشان ہوں، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ قیدیوں جیسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کاغذ کا آخری سوال تھا، بلکہ دھمکی تھی۔ اب تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یہ آخری مہلت ہے۔ کل اسی وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو اذیتیں دے کر ہلاک کیا جائے گا۔ تن سنگھ نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہ سراسر ظلم ہوگا۔ میں کہتا ہوں ایک بار مجھے رسونتی یا فرحاد سے بات کر لینے دو، وہ ضرور دوست بنیں گے۔ انہیں دوستی کی پیشکش کیے بغیر ہماری ہلاکت کا سامان کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ اگر میری بیٹی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں آتم ہتیا کر لوں گا۔ اس کے جوابات ریکارڈ کرنے کے بعد وہ نقاب پوش جانے لگے۔ میں نے تن سنگھ کی سوچ میں کہا، آپ اسی طرح گھبراتے اور پریشان ہوتے رہیں، آپ کو چھپ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اس بوڑھے نے عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا، اپنی بیٹی رسونتی سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہائے بیٹی، ہم پر یہ پتا آ پڑی ہے، پتہ نہیں رسونتی کب ہماری خبر لے گی۔ میں تمہیں ان ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا، اس سے پہلے ہی تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ وسونتی بھی باپ کے ساتھ رونے اور دہائی دینے لگی۔ وہ فوجی آفیسر میز پر کھڑا روشن دان سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ میز سے اتر کر اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اب وہ اپنے دفتری کمرے کی طرف جا رہا تھا اور تن سنگھ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اپنے دفتر میں پہنچنے کے بعد وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے ماتحت ریکارڈ کیے ہوئے جوابات کا انگریزی ترجمہ اسے سنانے لگے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور غور کرتا رہا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے کس سے باتیں کرنے والا ہے۔ میں نے رسونتی سے کہا، ٹرانسمیٹر کے دوسری طرف جو باتیں وہ کرے گا میں اس کے لاشعور میں پہنچ کر اردو ترجمہ کرتا رہوں گا۔ اگر وہ ہندوستانی آفیسر ہوگا تو تم میرے ذریعے اسے ٹریپ کر سکو گی۔ ہاں میں کر لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد اس روسی آفیسر نے ٹرانسمیٹر آن کیا، پھر کوڈ ورڈز میں اپنا تعارف کرانے کے بعد خاموش ہوا تو دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کوڈ ورڈز بتانے کے بعد پوچھ رہا تھا، کیا تن سنگھ سے جوابات موصول ہو گئے؟ اوور۔ ہاں وہی پرانے جوابات ہیں کہ رسونتی نے ابھی تک اس سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے باپ کے دماغ میں موجود رہتی ہے۔ اوور۔ ہمیں بھی شبہ ہے اور تمہیں یقین ہے، پلیز اپنے یقین کی وضاحت کریں۔ اوور۔ ہمیں بھی شبہ ہے اور تمہیں یقین ہے، پلیز اپنے یقین کی وضاحت کریں۔ اوور۔ روسی آفیسر نے جواب دیا، جب سے تن سنگھ کو قید کیا گیا ہے وہ اس کے جوابات کی اسٹڈی کر رہے۔ اب سے 2 دن پہلے وہ انگریزی میں جواب دیا کرتا تھا، پرسوں سے وہ ہندی میں جواب دیتا ہے تاکہ رسونتی وہ جوابات سنتی رہے اور اسے مشورے دیتی رہے۔ کیا یہ بات رسونتی کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ وہ انگریزی نہیں جانتی ہے؟ اوور۔ واقعی وہ روسی آفیسر بڑی ذہانت کا ثبوت دے رہا تھا۔ دوسری طرف سے باتیں کرنے والا آفیسر اپنی عادت کے مطابق ہندی زبان میں سوچنے لگا۔ ہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے تن سنگھ انگریزی میں جواب دیتا تھا، اب ہندی بولتا ہے۔ کیوں؟ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے رسونتی سے پوچھا، کیا اس کی سوچ پڑھ رہی ہو؟ ہاں اب یہ میری گرفت میں رہے گا۔ میں روسی آفیسر کے پاس آ گیا۔ ہندوستانی آفیسر کہہ رہا تھا، اچھی بات ہے، میں اس نقطے کو بورڈ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ ٹرانسمیٹر کی گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے رسونتی سے کہا، وہ آفیسر شاید فوجی افسران کے بورڈ ممبران کو کال کرے گا، تم اس کے ساتھ رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ روسی آفیسر تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی سوچ پڑھ کر میرا دل دھڑک۔ میں ایک بڑا مارکا سر کرنے والا تھا، اس لیے میں اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں آیا۔ اس کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی وردی کے سینے پر فوجی تمغے سجے ہوئے تھے۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر 2 عدد پتلے تار نکالے، ان میں سے ایک ایئر فون تھا۔ اس نے اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ وہ اپنے دوسرے خفیہ کوڈ ورڈز میں کسی کو مخاطب کرنے لگا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ کوئی کوڈ ورڈز بتانے کے بعد کہہ رہا تھا، میں نمائندہ بول رہا ہوں، کیا تم مطمئن ہو کہ تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ نہیں کیا گیا ہے؟ اوور۔ اس روسی آفیسر نے جواب دیا، میں بتا چکا ہوں کہ یہاں کا تمام سٹاف تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے جتنے دماغوں کو ٹریپ کیا ہوگا وہ سب اس علاقے سے دور جا چکے ہیں۔ رسونتی اور فرحاد مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں نے تن سنگھ اور اس کی بیٹی کا بھی سامنا نہیں کیا ہے، صرف نئے سٹاف کے 2 خاص ماتحتوں سے میں نے گفتگو کی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ٹیلی پیتھی والے میرے دماغ تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دوسری طرف سے اب ماسک مین بول رہا تھا، نعوذ باللہ، کوئی خدا بن سکتا ہے کیا؟ کیا فرعون اور شداد اپنی خدائی منوا سکے؟ اسرار صرف خدا کے لیے ہے۔ کوئی دوسرا پر اسرار بن کر رہنا چاہے تو اس کی نقاب کشائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقیر بندوں سے کام لیتا ہے۔ اب مجھ جیسا حقیر بندہ اس ماسک مین تک پہنچ گیا تھا جس نے خود کو اسرار بنانے کے لیے ایسی مشین ایجاد کی تھی جن کے کمپیوٹر کے ذریعے وہ دوسروں کی سوچ کو گراف لائنوں سے سمجھ لیتا تھا، مگر اپنی سوچ اپنے سنائی تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ اس کے ملک کی انٹیلیجنس کے ذہین سراغرساں اسے نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ مجھ جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اب تک بے بس رہا تھا۔ میں اب تک بے بس کیوں رہا اور اب وہ اچانک کیسے ظاہر ہو گیا؟
ان سوالوں کے جوابات کے لیے خداوند کریم کی قدرت کا شعور کچھ نہ کچھ رکھنا ضروری ہے۔ اس معبود کی قدرت یہ ہے کہ مجھ جیسے دماغوں کو پڑھنے والے کو بھی جب تک چاہتا ہے بے بس بنا کر رکھتا ہے۔ یہ بلا شک و شبہ درست ہے کہ دلوں کے راز صرف خدا جانتا ہے۔ اس نے تھوڑی سی یہ صلاحیت مجھے دی اور اب وقتاً فوقتاً میری بے بسی سے یہ سمجھا دیا کہ میں حقیر ذرہ ہوں، ذرہ ہی رہوں گا۔ ایسی ہی پراسرار بننے کی تھوڑی سی صلاحیت ماسک مین کو دی۔ اب اسے معلوم ہونے والا تھا کہ قیامت تک صرف خدا کی ذات ہی اسرار کے پردوں میں رہ سکتی ہے۔ ایک اور سوال یہ کہ انسان اچانک ہی اپنی تمام صلاحیتوں کو بھول کر کس طرح محض ایک خاک کا بے سدھ پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ محض اسی طرح انسان کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، اپنے دماغ پر مکمل طور پر قابو نہیں پا سکتا۔ قدرت جب چاہتی ہے اسے بے قابو کر دیتی ہے، کبھی اسے اس کے اصولوں سے ہٹا دیتی ہے، کبھی اس کے مزاج کے خلاف اسے کوئی حرکت کراتی ہے۔ بعد میں وہ اپنی غلط حرکت پر سوچتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ زندگی اپنی ہی بے تکی غلطیوں سے گزرتی ہے۔ ایک دن وہ ماسک مین بھی اپنی غلطی پر پچھتائے گا۔ اس وقت ماسک مین روسی آفیسر سے کہہ رہا تھا، یہ نکتہ واقعی اہم ہے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ رسونتی اپنے باپ کے دماغ میں موجود رہتی ہے۔ ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ فرہاد نے تن سنگھ سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ اگر کرتا تو تن سنگھ بدستور انگریزی میں جوابات دیتا، پھر فرہاد ان جوابات کا ترجمہ رسونتی کو سنا دیتا۔ آفیسر، ہم سب تمہاری ذہانت پر فخر کرتے، اپنا خیال بتاؤ کہ فرہاد تن سنگھ سے دور کیوں ہے؟ اوور۔ میرا خیال ہے کہ فرہاد اور رسونتی الگ الگ محاذ بنا کر تن سنگھ اور وسونتی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی رسونتی اپنے باپ کے ساتھ لگی رہتی ہے اور فرہاد سونیا اور رومانہ کی پست پر کام کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لکھنؤ میں رومانہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے یہاں کی سرکار پر دباؤ ڈالا تھا کہ رومانہ کو قتل کر دیا جائے۔ فرہاد کی ایک ساتھی قتل ہوگی تو رسونتی پر بھی یہ دہشت طاری رہے گی کہ اس کے باپ اور بہن کو بھی بے درے قتل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال رومانہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے، اسے سخت پہرے سے نکالنے والا فرہاد ہی ہو سکتا ہے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اوور۔ ہاں، وہ دونوں مختلف محاذوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کوئی رپورٹ؟ اوور۔ ہم نے تن سنگھ کو 24 گھنٹے کی آخری مہلت دی ہے۔ اس مہلت کے بعد پہلے وسونتی کو شوٹ کیا جائے گا۔ اوور۔ ٹھیک ہے۔ اوور اینڈ آل۔ ماسک مین نے ٹرانسمیٹر کا مائک اپنے نمائندے کو دیا، پھر ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیے واڈکا کا ایک پیک بناتے ہوئے سوچنے لگا، فرہاد نے رومانہ کے فرار ہونے میں مدد کیسے کی جبکہ وہ آج صبح سے خیال ہانی میں مصروف نہیں ہے؟ اس کی سوچ نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ میرے متعلق یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح سے خیال خوانی نہیں کی ہے۔ ماسک مین نے ایک گھونٹ پینے کے بعد سوچا کہ بینکاک میں ہمارا ایجنٹ دھوکہ کار ہے۔ میں نے ماسک مین کی سوچ میں کہا، ہاں ہو سکتا ہے، مجھے بینکاک کے ایجنٹ سے پھر تصدیق کرنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ماسک مین نے اپنے ماتحت سے کہا، بینکاک 093 سے رابطہ قائم کرو۔ اب مجھے معلوم ہونے والا تھا کہ بینکاک میں ایسا کون ایجنٹ ہے جو میری مصروفیات کا علم رکھتا ہے اور غلط معلومات رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے صبح سے خیال ہانی نہیں کی جبکہ میں برابر خیال ہانی میں مصروف رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ماسک مین کے نمائندے کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹرانسمیٹر پر کہہ رہا تھا، اٹ از نمبر 1 مین فار ماسک مین، یور کوڈز پلیز۔ اوور۔ میں نے نمائندے کے دماغ میں پہنچ کر سنا۔ کوئی دوسری طرف سے کہہ رہا تھا، ہیلو، اٹ از 093، ماسک مین سے کہو میں حاضر ہوں۔ اوور۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ٹریپ نہیں کیے جا رہے؟ اوور۔ مجھے پورا یقین ہے، فرہاد میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، میں مکمل اعتماد سے بول رہا ہوں۔ اوور۔ نمائندے نے وہ باتیں ماسک مین تک پہنچائی۔ ماسک مین اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا۔ ہیلو 093، تمہاری رپورٹ کے مطابق فرہاد خیال ہانی نہیں کر رہا ہے۔ ہندوستانی اطلاعات کے مطابق وہ خیال ہانی کے ذریعے رومانہ کو مدد کر رہا ہے۔ 093، مجھے یقین ہے تم دھوکہ کھا رہے ہو، اپنی صفائی پیش کرو۔ اوور۔ آنریبل ماسک مین، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ فرہاد اپنے دوست شرلک کے میک اپ میں ہے، اس نے روح بدل لیا ہے مگر وہ انڈیکیٹر انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے۔ میرا گونگا ملازم 2 بار پیغام لے کر اس کے پاس گیا، 2 بار اسی گونگے ملازم کے سامنے بیٹھ کر اس نے جواب لکھا۔ وہ تحریر بلا شبہ فرہاد کی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ میں تحریر شناخت کرنے کا ماہر ہوں۔ اوور۔ ماسک مین نے کہا، پھر تمہارے جاسوس دھوکہ کر رہے ہیں، وہ کئی تنہائی میں بیٹھا خیال ہانی کر رہا ہے۔ اوور۔ آنریبل ماسک مین، فرہاد نے میرے آخری خط کے جواب میں لکھا تھا کہ وہ شام تک مصروف رہے گا، لیکن اس کی اب تک کی مصروفیات یہی ہیں کہ وہ شرلک کے خاندانی وکیل کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ کچہری میں دوپہر تک رہا، شرلک کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے اہم افراد سے ملتا رہا۔ پہلے مجھے شبہ ہوا کہ یہ شرلک بن کر شرلک کے کاروباری معاملات کیسے نپٹا رہا ہے، پھر خیال آیا کہ اصل شرلک سے خیال ہانی کے ذریعے کاروباری معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اوور۔ ایک بات کا جواب دو، کیا وہ شرلک بن کر شرلک کے چیک یا اہم دستاویزات پر دستخط کر رہا ہے؟ اوور۔ جناب عالی، وہ اب تک کاروباری لوگوں کے ساتھ آؤٹ ڈور ہے، ابھی تک دفتر میں اسے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ شام تک اگر اس نے آفس ورک کیا
تو اس کے دستخط کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں گا، اوور۔ ٹھیک ہے، مگر محتاط رہ کر اس نقطہ پر غور کرو کہ فرحاد کے ساتھ سونے رومانہ اور رسمندی کے اہم مسائل ہیں۔ وہ ان تمام مسائل سے غافل ہو کر صرف شرلک کے معاملات میں مصروف نہیں رہ سکتا۔ ضرور کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ مجھے ایک گھنٹے کے اندر صحیح حالات کا علم ہونا چاہیے۔ ماسک مین نے اوور اینڈ آل کہہ کر اپنے نمائندے کو مائک دے دیا، پھر اپنی جگہ آ کر ووڈکا پیتے ہوئے اسی نقطے پر غور کرنے لگا کہ فرحاد صرف شرلک کے کاروباری معاملات میں کیوں الجھا ہوا ہے۔ پھر اس نے چونک کر سوچا، ہمیں اصل شرلک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس میک اپ میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ 093 سے رابطہ قائم کرے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ماسک مین نے ٹرانسمیٹر کے پاس آ کر کہا، ہیلو، تم نے یہ نہیں بتایا کہ اپنی فیملی میں رہ کر اصلی شرلک کیا کر رہا ہے، اوور۔ وہ کوٹھی کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ ہے۔ کبھی ایک دبلی پتلی سی جوان لڑکی ایک 10-12 برس کے لڑکے کے ساتھ کھیلتی ہوئی کوٹھی کے لان میں آتی ہے، باقی افراد اندر ہی رہتے ہیں۔ میں نے نگرانی کرنے والے سے کہا ہے کہ اصلی شرلک باہر جانے کے لیے نکلے تو اس کا تعاقب کیا جائے، اوور۔ مجھے اس کے باہر جانے سے دلچسپی نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ وہ کوٹھی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مقناطیسی انگوٹھی شرلک کو پسند آ گئی ہو اور وہ اسے پہن کر اپنے کاروباری معاملات میں مصروف ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیملی کے ساتھ صبح سے کوٹھی کے اندر رہنے والا شخص فرحاد ہو، اوور؟ آنریبل ماسک مین، فرحاد کو اس انگوٹھی کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شرلک کو وہ انگوٹھی پسند آ گئی ہو اور اسے پہن کر اپنی نداستگی میں ہمیں فریب دے رہا ہو، مگر اس انگوٹھی والے شرلک نے میرے 2 خطوط کے جواب دیے ہیں اور وہ تحریر بلا شبہ فرحاد کی تھی۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں ابھی اس الجھاؤ کو آپ کے سامنے سلجھا کر پیش کر دوں گا، اوور۔ ماسک مین نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب میں اس بینکاک کے ایجنٹ کے دماغ میں تھا، دوسرے لفظوں میں اپنے اجنبی مہربان تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کوالالمپور سے بینکاک تک مجھے بڑے چکر دیے تھے۔ اپنے ماسک مین سے بھی زیادہ پراسرار بن گیا تھا، مگر نقاب والوں کو کہیں نہ کہیں بے نقاب ہونا پڑتا ہے۔ وہ میرا اجنبی مہربان اور وہ ہندوستان کا روسی آفیسر، دونوں ریڈ پاور کے بہت ہی اہم افراد تھے، اتنے اہم کہ ماسک مین سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کرتا تھا، ورنہ ماسک مین کی آواز اب تک کسی اور نے نہیں سنی تھی۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ماسک مین ہر ملک میں ہر جگہ کمپیوٹر مشین استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اب جتنی بھی وجوہات ہوں، ان کو رابطہ قائم کرنے والی مجبوریوں نے مجھے بڑے بڑے اہم دماغوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس اجنبی مہربان کا نام پروفیسر واسکووچ تھا۔ اس وقت واسکووچ سوچ رہا تھا کہ شرلک نے وہ انگوٹھی پہنی ہے تو پھر وہ فرحاد کا رول کیسے ادا کر رہا ہے۔ کیا ٹیلیپیتھی کا یہ کمال ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے اپنی طرز تحریر میں خط لکھایا جا سکے؟ اگر یہ ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرحاد انگوٹھی کی اصلیت کو سمجھ گیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شرلک کو وہ انگوٹھی پہنائی ہے اور دماغی رابطے کے ذریعے شرلک فرحاد کا رول ادا کر رہا ہے۔ پروفیسر واسکووچ آرام سے بیٹھا سوچ رہا تھا، اچانک گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دماغ میں یہ بات آئی کہ اس کا گونگا ماتحت شرلک کی نگرانی کر رہا ہے اور اصلی فرحاد اس گونگے کی نگرانی کرتا ہوا کسی بھی وقت پروفیسر واسکووچ تک پہنچ سکتا ہے۔ پروفیسر کو اب تک مجھ سے خطرہ نہیں تھا کیونکہ انگوٹھی بتا دیتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ اب انگوٹھی میرے پاس نہیں تھی، میں اس کے پاس پہنچ جاتا تب بھی وہ مجھ سے بے خبر رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھبرا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی ٹرانسمیٹر اور کچھ ضروری سامان اپنے اٹیچ کیس میں رکھ کر اس کوٹھی سے باہر آ گیا، پھر کار میں بیٹھ کر دوسرے خفیہ اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کو اس کا گونگا ملازم اور دوسرے ماتحت نہیں جانتے تھے اور اب اسے اطمینان تھا کہ میں کسی بھی سہارے وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ کیسی خوش فہمی تھی! وہ مکار، شاطر اجنبی میزبان مجھے اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ تمام راستے وہ عقب نما آئینے میں دیکھتا رہا۔ شہر سے دور ایک چھوٹے سے کاٹیج میں پہنچ کر اس نے آنکھوں سے دوربین لگائی، دور دور تک دیکھتا رہا۔ پھر اسے اطمینان ہو گیا کہ فرحاد ابھی اس کے تعاقب میں نہیں ہے۔ اس نے کاٹیج کے اندر آ کر ٹرانسمیٹر کو آن کیا، مگر منہ سے کوئی آواز نہ نکالی۔ مائک کے سامنے چند بٹن لگے ہوئے تھے، انہیں مخصوص انداز میں انگلیوں سے دبانے لگا۔ ٹارے ٹکا، ٹک ٹکا، ٹکا ٹارے جیسی اشاروں کی پیغام رسانی تھی۔ وہ کسی خاص ماتحت سے کہہ رہا تھا کہ وہ پروفیسر واسکووچ کی کوٹھی میں جا کر اس کی جگہ کام کرے۔ فرحاد سے محتاط رہے، اندیشہ ہے کہ وہ کسی وقت وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہ خطرہ مول لیا جائے، دیکھا جائے کہ فرحاد کیسی چالیں چل رہا ہے۔ پروفیسر کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ وہ بھی ماسک مین کی طرح کسی سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ بہرحال ان محتاط اقدامات کے بعد اس نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا۔ آنریبل ماسک مین، میں نے یہ فرض کیا ہے کہ فرحاد کو انگوٹھی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے
اور وہ شرلک کو انگوٹھی پہنا کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ باتیں فرض کر لینے سے یہ الجھاؤ سلجھ جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے کسی دوسرے کے ہاتھ سے اپنی طرز تحریر پیش کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس فریب کا شبہ ہوتے ہی میں نے جگہ بدل دی ہے۔ اب میں انتظار کروں گا کہ فرحات میرے گونگے ملازم کا تعاقب کرتا ہوا میرے سابقہ اڈے تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں پہنچے گا تو پھر یہ اطمینان ہو جائے گا کہ وہ انگوٹھی فرحات ہی کی انگلی میں ہے اور وہ شرلک کے روپ میں ہے۔ اوور۔ ماسک مین نے کہا۔ 093 تم فرحات کے اجنبی دوست بن کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے ہو۔ تم نے چیانگ پلازا کو دوبارہ حاصل کیا، ملایا کے جنگل کے خفیہ اڈے کو ہماری ملکیت بنا دیا۔ فرحات دیدہ دانستہ ہمارا دوست کبھی نہیں بنے گا۔ صرف تم ہی اجنبی دوست بن کر اس کے ذریعے ریڈ پاور کو فائدے پہنچاتے رہو گے۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فرحات کو کسی طرح بھی اپنی مٹھی سے نکلنے نہ دو۔ اوور۔ پروفیسر واسکووچ عرف 093 نے کہا۔ فرحات نے $1,00,000 کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے $2,00,000 گٹر پیپلز تک پہنچا دی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنگل کے خفیہ اڈے کے ایک خفیہ خانے میں بقول فرحات دنیا کے نایاب ہیرے جواہرات موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی بہن کو دینا چاہتا ہے۔ اگر ہیرے جواہرات اس کی بہن تک پہنچائے گئے تو فرحات کا شبہ تقویت حاصل کرے گا کہ میرا تعلق ریڈ پاور سے ہے۔ میں نے فی الحال یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ ملایا واپس جاؤں گا تو اس کے لیے وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دیں۔ اوور۔ ابھی فرحات کو ٹالتے ہی رہو، بعد میں سوچا جائے گا۔ اوور اینڈ آل۔ رسونتی نے مجھے مخاطب کیا۔ فرحات میں تمہارے لاشعور میں ان کی باتوں کا ترجمہ سن رہی ہوں۔ آج کا دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج میں اس دیس کے بڑے بڑے فوجی افسروں کے دماغوں تک سرنگ بنا چکی ہوں۔ تم ماسک مین تک پہنچ گئے ہو، اس اجنبی میزبان تک بھی پہنچ چکے ہو جو تمہارے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہماری زندگی کے ایک ایک واقعے کو ریکارڈ بنا کر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی سامی نامی ایک پراسرار لڑکی سے میری دوستی تھی۔ سامی کا کوئی خاص وجود نہ تھا۔ مرد، عورت یا کسی بھی جانور کے جسم میں اس کی روح سما جاتی تھی۔ اکثر وہ بلی کے روپ میں رہی۔ وہ اجنبی میزبان جس کا نام پروفیسر واسکووچ ہے، اس نے اسی سامی کے واقعات کی آڑ لے کر پراسرار بننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے خط میں لکھا تھا کہ اس کا یعنی پروفیسر کا کوئی خاص وجود نہیں ہے۔ وہ کسی پراسرار قوت کا پابند ہے، لہٰذا مجھے اپنی اصلیت نہیں بتا سکے گا۔ رسونتی نے کہا۔ اور اس کا خط پڑھ کر تم نے پروفیسر کو سامی سمجھ لیا تھا؟ ہاں، وہ خط ایسا ہی مانحیز تھا کہ میرا دھیان سامی کی طرف ہی جا سکتا تھا۔ اب بھی ایک بلی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں خیال کیا ظاہر کروں؟ یہ بلی کبھی کبھی سامی جیسے نہرے دکھاتی ہے۔ بس فرصت میں آزماؤں گا۔ تمہارے پتا جی اور رسونتی کا کیا حال ہے؟ آخری مہلت دی گئی ہے، اس لیے وہ بہت پریشان ہے۔ اچھا، اب تم بڑے بڑے افسروں کے دماغوں تک پہنچو؟ میں نے پڑھوں گا۔ ابھی شام ہو چکی ہے، انشاءاللہ رات تک ہم انہیں قید سے چھڑا لیں گے۔ میں تمہیں ان کے دماغوں تک پہنچاؤں گی۔ پہلے کچھ کھا لو۔ پہلے کچھ کھا لو۔ تم نے دوپہر کے کھانے کا وقت یوں ہی گزار دیا۔ تم نے کھا لیا ہے؟ ہمارے دھرم میں عورت مرد سے پہلے نہیں کھاتی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرا ایمان یہ ہے کہ خود کھاتے وقت عورت کو بھوکا نہ رکھو، لہٰذا ہم ایک ساتھ کھانا شروع کریں گے۔ چلو میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے خیال خوانی ختم کر دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے صوفے پر سامی بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ دوڑتی ہوئی آئی، پھر اچھل کر میری گود میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا، پھر اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بینی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی سنگار کر رہی تھی، کیونکہ شرلک رات کے کھانے کے وقت یہاں آنے والا تھا۔ ممی، تانیہ اور رومی ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئیں۔ میں ان کے ساتھ کچن کی طرف جانے لگا۔ تانیہ اور رومی میری گود میں سامی کو دیکھ کر مچل گئے۔ دونوں اس بلی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، دیکھو، آج سے اس کا نام سامی ہے۔ یہ سامی ابھی میرے پاس آئی ہے، تھوڑی دیر اسے میرے پاس رہنے دو، پھر میں سامی سے درخواست کروں گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کھیلے۔ ماسٹر رومی نے مجھ سے پوچھا، مسٹر بے نام، یہ سامی صرف تمہیں کیوں پسند کرتی ہے؟ یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ رومی اور تانیہ نے وعدہ کیا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا، یہ سامی دراصل میری بیوی ہے۔ ہیں بیوی؟ وہ دونوں تعجب سے کبھی مجھے اور کبھی سامی کو دیکھنے لگے۔ ہم کچن میں پہنچ کر باتیں کر رہے تھے۔ ممی نے میری فرمائش پر تھوڑا ابلا ہوا گوشت اور ایک پیالہ دودھ سامی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانے پینے میں مصروف ہو گئی۔ رومی نے مجھ سے پوچھا، یہ تمہاری بیوی تم سے باتیں کرتی ہے؟ نہیں، بیچاری گونگی بیوی ہے، مگر فرما بردار ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتی ہے۔ میں نے سامی کو مخاطب کیا، سامی ادھر دیکھو۔ سامی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے کہا، رومی کو ہیلو کہو۔ وہ رومی کی جانب سر جھکا کر بولی، میاؤں۔ رومی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ بس سنجیدگی سے سامی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کمبخت سامی کی طرح میری ہر بات سمجھتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رومی کون ہے، تبھی اس کی طرف دیکھ کر اس نے میاؤں کیا تھا۔ تانیہ بے یقینی سے بولی، مسٹر بے نام،
میں نادان بچی نہیں ہوں، یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تمہارے ساتھ بیوی کی طرح سوتی ہے؟ میں جھیم کیا۔ ممی نے پیار سے کہا، بیوقوف لڑکی، ایسی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ اتنے میں بینی آ گئی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے سنگار کیا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، بھائی اب آپ کو کھانے کی فرصت ملی ہے، ایسے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مجبوری ہے، آج کل مجھے نیند زیادہ آتی ہے، کھانے کے بعد پھر سونے کے کمرے میں جاؤں گا۔ میں تانیہ اور رومی کے سامنے خیال خانی کی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نیند کا بہانہ کیا۔ تانیہ نے کہا، میں سمجھ گئی، نیند کا بہانہ ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں چھپ کر رہتے ہو، مگر وہ تمہارے ساتھ کیسے ہوگی؟ تانیہ، ممی نے سخت لہجے میں کہا، چلو ادھر آؤ، بھائی کے لیے میز پر کھانا رکھو۔ میں بینی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بینی نے کہا، یہ تانیہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ میں نے اسے بلی کے بارے میں بتایا تو ہنسنے لگی، پھر بولی، بھائی شرلک کا فون آیا تھا، اب اسے فرصت ہے، وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں ابھی اپنی نگرانی میں اسے یہاں بلاتا ہوں۔ پہلے میں نے رسونتی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ اپنے کھانے کی میز پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر میں کھانا شروع کروں تو ادھر وہ بھی لقمہ اٹھائے۔ میں نے کہا، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اس نے کھانے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھگوان کا شکریہ ادا کیا، پھر کھانے لگی۔ میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے شرلک کو دیکھا، وہ یہاں آنے کے لیے میرا منتظر تھا۔ جولیس کے والدین اور انکل ڈیوڈ پر شبہ تھا کہ وہ بدترین شکست کے باوجود شرلک کی ٹو میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے باری باری تمام دشمنوں کے ذہن میں جھانک کر دیکھا، وہ سب ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اچانک اتنی جلدی بازی کیسے ہار گئے، اور کیا وہ آئندہ کبھی بازی جیت سکیں گے۔ میں نے شرلک سے کہا، شرلک کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا، یہاں چلے آؤ۔ وہ فوراً ہی اپنی کوٹھی سے نکل کر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آج تم نے کسی چیک پر یا کاغذات پر دستخط کیے ہیں؟ اس اجنبی دوست کا خیال ہے کہ تم فرحات ہو تو شرلک کے دستخط نہیں کر سکو گے۔ شرلک نے جواب دیا، آج اتفاق سے میں نے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ انگوٹھی میں پہنوں گا، جب تم یہاں سے واپس جا کر کاروباری کاغذات پر دستخط کرو گے تو اصلی شرلک ہی سمجھے جاؤ گے۔ سمجھ گیا، وہ سمجھیں گے کہ فرحاد اب بینی اور ممی وغیرہ کے ساتھ کوٹھی میں رہتا ہے۔ میں نے اسے رابطہ ختم کرنے کے بعد بینی کو بتایا کہ وہ آ رہا ہے، خوش ہو گئی۔ میں نے رومانا کی حیرت معلوم کی۔ اس وقت وہ راجیش کا ہاتھ تھامے طیارے کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہندوستانی گھاگھرا اور بڑے سے گھونگھٹ میز کے ساتھ چلنا اور سیڑھیاں چڑھنا دوبر ہو گیا تھا۔ جب وہ فرسٹ کلاس کی آرام دہ سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی تو میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ وہ بولی، اف مائی گڈنس، اس گھونگھٹ سے تو میرا دم گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں یہاں کی عورتیں اس لباس میں کیسے زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چند گھنٹوں کی بات ہے، کولکتہ پہنچنے کے بعد اس میک اپ اور لباس سے نجات مل جائے گی۔ اس نے کچھ باتیں کی، پھر میں اس سے رخصت ہو گیا۔ سامی اپنا پیٹ بھرنے کے بعد کچن سے آ کر پھر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میرا کھانا ختم ہوا تو کافی آ گئی، اس کے ساتھ ہی شرلک بھی آ گیا۔ بینی نے اس سے کہا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم رات کا کھانا کھائیں گے اور بھائی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، آخر یہ کب تک ایسی بے ترتیب زندگی گزارتے رہیں گے؟ شرلک نے کہا، ہاں فرحات، تم نے میری، بینی کی، ممی کی اور بچوں کی زندگیاں سنوار دیں۔ ہم بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ تم فرما بردار بچے کی طرح ہمارے مشوروں پر عمل کرو۔ وہ مشورے کیا ہیں؟ پہلے میں ممی اور بینی سے آج رات اس موضوع پر گفتگو کروں گا، پھر ہم سب تم جیسے بگڑے بچے کو سدھار دیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی میری شادی کی بات نہ سوچنا۔ کیوں؟ بینی نے کہا، میں سب سے پہلے شادی کی ضد کروں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ہر ضد پوری کروں گا، میری زندگی میں ایک بہت ہی حسین لڑکی آ رہی ہے۔ بینی اور شرلک نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں پہلے سوچ کے ذریعے معلوم کر چکا تھا کہ وہ دونوں تھانیہ کو میری دلہن بنانا چاہتے تھے۔ شرلک نے جلدی سے کہا، بینی ابھی اس سلسلے میں کچھ نہ سوچنا، ورنہ تمہارا بھائی ہمارے ارادوں کو سمجھ لے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں ہر لمحہ خیال ہانی نہیں کرتا ہوں، بھائی بہن کا رشتہ مقدس ہوتا ہے، اس لیے میں کم سے کم بینی کی سوچ کبھی نہیں پڑتا۔ پھر ضرورت بھی کیا ہے، بینی کے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، میں تو جھوٹوں اور فریبیوں کے خیالات پڑھتا ہوں۔ کافی پینے کے بعد میں اٹھ گیا، سامی کو گود میں لے کر ان سے کہا، آج بڑی مصروفیت ہے، ذرا بھی فرصت ملی تو میں کافی پینے آؤں گا۔ بینی نے پوچھا، بھائی آپ کی زندگی میں آنے والی وہ حسین لڑکی کون ہے؟ میں نے سامی کے ملائم ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رسونتی۔ رسونتی؟ بینی اور شرلک نے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر بینی نے کہا، مگر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سونیا اور رومانا سے نفرت کرتی ہے۔ ہاں، کبھی نفرت کرتے کرتے محبت کرنا آ جاتا ہے، میری محبت نے اسے دوسروں سے محبت کرنا سکھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں ان کے پاس سے چلا آیا، اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ رسونتی نے کہا، اچھا تو تم میری چاہت کا اعلان کر رہے ہو؟ یوں کہو میں اپنی چاہت کا اعلان کر رہا ہوں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے میرے جملہ حقوق اپنے نام محفوظ کر لیے ہیں۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ شرما رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، دماغ کی اسکرین پر میری صورت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے فوراً ہی جھینپ کر منہ چھپا لیا۔
دماغ کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ ایسے وقت ایک کنواری جو سوچتی ہے اسے اپنے ہونے والے مرد کو بتانا نہیں چاہتی۔ میری زندگی میں کتنی ہی کنواریاں آئیں، وہ میری خیال ہانی کو سمجھتے ہوئے بھی جذبوں کی روانی میں بھول جاتی تھی کہ میں ان کی ہائے ہائے کرنے والی کھٹی میٹھی سوچیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر انہیں ایسے وقت خیال ہانی کا علم ہو جاتا تو وہ مارے شرم کے مارے گھبراہٹ کے مجھ سے دور بھاگ جاتی، کیونکہ عورت اپنا ہیرے جیسا بدن مگر سونے والی سوچ کا پتہ نہیں دیتی۔ پتہ نہ دے، میں تو پتے کے بغیر پہنچ جاتا ہوں۔ صرف رسونتی ایسی تھی کہ اس کے چور خیالات پڑھنے سے پہلے ہی وہ دماغ کے دروازے بند کر دیتی تھی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا، سامی میرے پاس تھی۔ میں نے اسے سہلاتے ہوئے کہا، میری جان، رسونتی کا پیار بڑا پراسرار رہے گا، وہ تو خوب ترسائے گی، پھر پیار کی منزل تک پہنچائے گی۔ آؤ تم ہی مجھے پیار کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، میرے شانے کے پاس تکیے پر آئی، پھر ہولے ہولے بڑے پیار سے اپنا منہ میرے چہرے پر رگڑنے لگی۔ یا حیرت، یہ تو پیار کو اور پیار کے والہانہ انداز کو بھی سمجھتی تھی۔ میں بستر پر کوہنی کے بل اٹھ کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اچانک نسوانی ہنسی سنائی دی۔ پہلے تو یوں لگا سامی ہنس رہی ہے، مگر رسونتی ہنستے ہوئے بول رہی تھی، میں نے ایک بلی سے عشق کرنے والا عاشق آج پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے مظلومیت سے کہا، کیا کروں، تم جب چاہتی ہو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق میں کسی دوسری کا دروازہ نہیں دیکھ سکتا، مجبوراً بلی سے عشق کر رہا ہوں۔ وہ کمبخت تم سے کیسی لگی ہوئی ہے، جیسے برسوں بعد مل رہی ہو۔ میں نے پھر سامی کو دیکھا، اس کی سبز بلوری آنکھیں مجھے حسرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے مل کر بھی ملنے کی حسرت میں جل رہی ہو۔ رسونتی نے پوچھا، کیا واقعی وہ ایسی ہی حسرت سے تمہیں دیکھتی ہے؟ ہاں، کاش ہم اس بلی کی سوچ پڑھ سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں لگتا، میں پتا جی سے پوچھوں گی۔ جیسا کہ میں نے سنا تھا، رسونتی کا باپ تن سنگھ یوگا کے عمل میں گھنٹوں سانس روک لیتا تھا۔ سانس روکنے کے بعد اس کا جسم بالکل بے جان لگتا تھا۔ رسونتی نے کہا، پتا جی کہتے ہیں کہ اس عمل کے دوران جیسے روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مگر روح ہزار آنکھوں سے کائنات کے جلوے دکھاتی ہے۔ وہ بھگوان کی ایسی رنگا رنگ وسیع کائنات کو دیکھتے ہیں جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کی روح سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کیا جانور کی روح سے بھی؟ پتہ نہیں، میں پتا جی سے پوچھوں گی۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ تمہاری سامی بلی کے روپ میں ہوگی۔ یقین کیوں نہیں ہے؟ تمہارے دھرم میں تو انسان مرنے کے بعد دوبارہ انسان یا حیوان کے روپ میں جنم لیتا ہے۔ ہاں، آوا کو نظریے کے مطابق آدمی مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے، مگر تمہارے بیان کے مطابق سامی مری نہیں تھی۔ وہ سب کچھ کالے جادو کا چکر تھا اور میں اسے نہیں جانتی۔ میں نے کہا، بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، دیکھا جائے گا۔ ابھی تو مجھے تم سے شکایت ہے۔ کیسی شکایت؟ یہی کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے کبھی دماغ کا دروازہ بند نہیں کرو گی، مگر تم نے شرما کر مجھے بھگا دیا تھا۔ ٹھیک کیا تھا میں نے۔ کسی شرمیلی کی سوچ کو پڑھنا کہاں کی شرافت ہے؟ دیکھو، مرد عورت کے درمیان شریفانہ بدماشی کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے درمیان شرافت کی بات نہ کرو۔ اے گنڈے، مجھ سے گنڈوں جیسی باتیں نہ کرو۔ تمہارے یہی خیالات ہیں تو میں تم سے دور ہی رہوں گی۔ دور رہ کے بھی چین نہ آیا تو کیا کرو گی؟ مر جاؤں گی، پر تمہیں پاس نہیں آنے دوں گی۔ شادی سے پہلے لڑکیاں ایسے ہی دعوے کرتی ہیں۔ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ اچھا، تو کیا شادی کے بغیر ہی میری عزت سے کھیلو گی؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم سے بھگوان بچائے، چلو میرے دماغ میں آؤ، میں تمہیں ان فوجی افسروں کے دماغوں تک پہنچاؤں گی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ہماری اہم مصروفیات شروع ہو گئی۔ میں رسونتی کے ساتھ باری باری ایسے دماغوں تک پہنچ رہا تھا جو اس دیس کے اہم شعبوں کی کنجیاں تھے۔ ایک ایک دماغ کو کھنگالنے کے دوران ہم ایک ایسے سرکاری آفیسر تک پہنچ گئے جو ٹرنک کال کے ذریعے برما میں ہندوستانی سفارتکار سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے رسونتی سے کہا، ہم اتنے سارے لوگوں کے لہجوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ بہتر ہے کہ تم ٹیپ ریکارڈر میں باری باری تمام لہجوں کو ریکارڈ کر لو۔ جسے ہم بھولیں گے اس کے لہجے کو ٹیپ پر سن کر دوبارہ یاد کر لیں گے۔ رسونتی نے مریم کو ٹیپ ریکارڈر لانے کے لیے کہا، پھر مجھ سے بولی، تم بھی وہاں ریکارڈنگ کرو۔ میں نے کہا، ریڈ پاور والے میرا ٹھکانہ جانتے ہیں، یا کبھی اچانک حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹیپ ریکارڈر ان کے ہتھے لگ جائے۔ تم ساری دنیا کے لیے لاپتہ ہو، ایسی اہم چیز تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ مریم نے رسونتی کے سامنے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر دیا۔ رسونتی ہاتھ میں مائک لے کر مختلف لہجوں کو ریکارڈ کرنے لگی۔ جس کا لہجہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا نام اور عہدہ بھی ریکارڈ کیا جاتا۔ جب اس کی معلومات کے مطابق ریکارڈنگ ہو گئی تو میں نے کہا، رسونتی، اب تم اپنے دماغ کو پوری طرح میرے کنٹرول میں دو۔ میں تمہاری سوچ میں جو کہوں وہی تمہاری زبان کہے گی، اور یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی رہے گی۔ رسونتی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں اس کے دماغ پر قابض ہو کر ماسک مین کے لہجے میں بولنے لگا۔ رسونتی کی زبان وہ لہجہ ادا کر رہی تھی اور ٹیپ میں وہ سب کچھ محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اجنبی میزبان پروفیسر اسکووچ کے لہجے کو بھی ریکارڈ کیا۔ ہم دونوں تقریباً 2 گھنٹے تک مصروف رہے۔ پھر میں نے رسونتی سے کہا، اب تم برما میں ہندوستانی سفیر تک پہنچ کر اس کے ذریعے دوسرے ممالک میں ہندوستانی سفیروں کو ٹریپ کرو۔ وہ سب لوگ اپنی نجی زندگی میں ہندی بولتے ہوں گے، یہ کام تم کر لو گی۔
میں انگریزی بولنے والے افسروں کی خبر لیتا ہوں۔ میں سے رخصت ہو کر تمام اہم شعبوں کے افسران کے دماغوں کو پھر ایک بار باری باری ٹٹولنے لگا۔ ان میں سے ایک آفیسر ایئرپورٹ کے ایک طیارے کو چیک کر رہا تھا، اس طیارے کے فرسٹ پائلٹ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ صبح 5 بجے دیسی فوج کے 4 بڑے افسران، ریڈ پاور کے ملک کا ایک فوجی جنرل، ایک انجینئر اور ایک معروف سیاسی لیڈر اس طیارے میں سفر کرنے والے تھے۔ وہ سب ایک خفیہ اجلاس میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک سے اجلاس کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایئرپورٹ کے اس حصے میں جگہ جگہ خفیہ سرگرساں آلات لگائے گئے تھے تاکہ دشمن ملک کے سیکرٹ ایجنٹ وہاں سے گزرنا چاہیں تو آلات ان کی نشاندہی کر سکیں۔ غرض یہ کہ بڑی رازداری برتی جا رہی تھی، لیکن میں ان کا رازدار بن چکا تھا۔ یوں تو میں دن رات خیال ہانی میں مصروف رہتا آیا ہوں، مگر وہ رات ہمارے لیے بڑی آزمائش کی تھی، اور وہ رات دشمنوں کے لیے قیامت کی صبح لانے والی تھی۔ میں نے رسوندی کے پاس پہنچ کر دیکھا، اس وقت وہ ایران کے ایک ہندوستانی سفیر کے لہجے کی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ جب ریکارڈنگ ہو گئی تو میں نے کہا، سفارت خانے کے صرف عام لوگوں کو اہمیت نہ دو، وہاں کے عملے کے کسی معمولی ملازم کے لہجے کو بھی ریکارڈ کرو، کیونکہ بعض اوقات کہیں کا سفیر بدل جاتا ہے مگر عملہ وہیں رہتا ہے۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، اہم لوگوں سے نپٹنے کے بعد معمولی ملازموں کو بھی ٹریپ کروں گی۔ میں نے اس کے ریکارڈر میں طیارہ چیک کرنے والے فوجی آفیسر اور فرسٹ پائلٹ کے لہجوں کو ریکارڈ کیا۔ رسونتی نے ایک ملک کے سفیر کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ میں یہ ضرورت پیدا کی تھی کہ وہ دوسرے ملک کے سفیر سے ٹیلی فون پر ضروری گفتگو کرے۔ اس طرح دوسرے ملک کے سفیر تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ ایران اور ترکی کے ہندوستانی سفیروں کے درمیان رشتہ داری تھی۔ ایک سفیر نے رشتہ دار کی حیثیت سے فون پر دوسرے کی خیریت دریافت کی، اس طرح وہ دوسرا بھی ہمارے دام میں آ گیا۔ ہم نے رات کے 2 بجے تک 6 ممالک کے سفیروں کو ٹریپ کیا، انہیں ٹیپ میں ریکارڈ کیا۔ پھر رسونتی نے کہا، اف، میں تو تھک گئی، چائے پیوں گی۔ وہ انگڑائی لینے لگی۔ میں نے کہا، ہائے کیسی ظالم انگڑائی ہے۔ وہ انگڑائی کے دوران گڑبڑا گئی، فوراً ہی مجھے دماغ سے نکال دیا۔ پھر میرے دماغ میں پہنچ کر غصے سے بولی، تم کیسے آدمی ہو، اتنی مصروفیات کے باعث شرار سے باز نہیں آتے؟ میں تھک کر چور ہو گئی ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر انگڑائی لینا بھی مشکل ہے۔ بھائی، تم انگڑائی لے کر تھکن اتارتی ہو اور انگڑائی دے کر میری تھکن دور ہوتی ہے، مگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ذات سے مجھے تھوڑا بھی فائدہ نہ پہنچے۔ فرحات، تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ میں چائے پینے تک تم سے بات نہیں کروں گی، اب اکیلے رہو۔ اکیلے میں بہت یاد آؤں گا، خدا حافظ۔ وہ چلی گئی۔ میں دماغی طور پر اپنے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ سامی میرے بستر پر سو رہی تھی، بیچاری جانے کب تک انتظار کرتی رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھوں، پھر شاید مجھے سوتا ہوا سمجھ کر خود بھی سو گئی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 2:10 ہوئے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ بستر سے اٹھ گیا تاکہ سامی سوتی رہے، لیکن جب میں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گود میں لیتے ہوئے کہا، میری جان، تم تو بیوی کی طرح پہرے دار بن گئی ہو، اب بالکل آواز نہ کرنا، ہم چپ چاپ کچن میں جا کر کچھ کھائیں پیئیں گے، پھر یہاں آ کر سو جائیں گے۔ میاؤں۔ اس نے میرے بازو میں منہ چھپا لیا۔ میں دبے قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزرتا ہوا کچن کے دروازے پر رک گیا۔ وہاں تانیہ نظر آئی اور دروازے کی طرف پست کیے فریج سے جیلی نکال کر سلائس کے ساتھ کھا رہی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ممی اسے زیادہ میٹھا کھانے سے روکتی ہیں، اس لیے وہ چوروں کی طرح اتنی رات کو کچن میں آ کے اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی چوری کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سامی نے میاؤں کہا تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ایک کان پکڑتے ہوئے کہا، اچھا تو چوری کی جا رہی ہے؟ چھوڑو میرا کان، یہ میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ نہیں بولنا چاہیے، ممی کو رپورٹ دینا چاہیے۔ میں اس کا کان چھوڑ کر جانے لگا۔ اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ پلیز ممی کو نہ بتانا، ورنہ وہ ساری میٹھی چیزوں کو لاک کر دیں گی۔ ابھی تو تم مجھ پر روب جما رہی تھی۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ وہ التجا امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی، بڑی پیاری پیاری گڑیا سی لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دراصل میں بھی چوری کرنے آیا ہوں۔ وہ ہوش ہو گئی، پھر تعجب سے بولی، مگر تمہیں چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں سبھی تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، جیسے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم جو مانگو گے مل جائے گا، پھر چوری کرنے کیوں آئے ہو؟ میں دراصل نفسیاتی مریض ہوں، تمہاری طرح بچپن سے آدھی رات کے بعد اٹھ کر کھانے کا عادی ہوں۔ اپنے ہی گھر میں چوری کر کے کھانے سے بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ مزے لے کر بولی، سچی بڑا مزہ آتا ہے، بولو کیا کھاؤ گے؟ اپنے ہاتھوں سے چوری کا لطف آتا ہے، میں خود نکال کر کھاؤں گا۔ ہاں، تم میرے لیے کافی تیار کر سکتی ہو۔ میں نے ایک پیالے میں سامی کے لیے دودھ نکالا، پھر ایک پلیٹ میں کھانا فریج سے نکالنے لگا۔ وہ چولہا جلاتے ہوئے بولی، مسٹر بے نام، یہ بتاؤ یہ سارے گھر والے تمہاری تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ تم اسی طرح باتیں کرتی رہو گی تو ہماری چوری پکڑی جائے گی، ممی آئیں گی تو میں کہہ دوں گی تمہارے لیے کافی بنا رہی ہوں، میں بہت چالاک ہوں۔ ہاں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بہت چالاک ہو۔ ارے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ ممی، بینی اور شیلک بھیا تمہیں اتنا چاہتے کیوں ہیں؟ تم میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ میں نے کہا، دراصل میں بہت خوبصورت ہوں۔
वो हंसते हुए बोली, तुम और खूबसूरत, मालूम होता है आईना नहीं देखते हो, भोंडी सी शक्ल है, मैं तो तुमसे कभी शादी ना करूंगी। तुम आईना देखती हो? हाँ, आईना देखती हूँ। मम्मी कहती हैं कोई लड़की मेरे जैसी हसीन नहीं है। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ करती है। अरे क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम क्या जानो मैं क्या चीज़ हूँ। जब गुस्ल करते वक्त बाथरूम के आईने में देखती हूँ ना, तो मैं क्या बताऊँ। मम्मी कहती हैं गैर मर्दों के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैंने सर खुजाते हुए कहा, बस आगे ना बोलो, मुझे यकीन हो गया कि तुम बेहद हसीन हो। वो खुश होकर बोली, मेरे लिए कोई शहजादा होना चाहिए ना। हाँ, तुमने किसी को पसंद किया है? हाँ, ये पसंद तो किया था। एंथोनी हमारे साथ बैंकॉक आया था, फिर अचानक जाने कहाँ चला गया। वो मेरी ही बात कर रही थी। जब मैं एंथोनी के मेकअप में था तो वो मुझे अक्सर चाहत से देखती थी। वो मायूस होकर बोली, मगर ये घर वाले साजिश कर रहे हैं। मैंने चुप कर सुना है, ये तुम्हारे साथ मेरी शादी करना चाहते हैं और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैंने खाना खत्म किया। उसने कॉफी की प्याली बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ तो बेहतर है, वरना मैं किसी दिन कॉफी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी। मैंने सहम कर कहा, फॉर गॉड सेक ऐसा ना करना, मैं कल तक ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम कितने अच्छे आदमी हो। मुझे बुज़दिल आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें पसंद करूंगी। मैं मुस्कुराकर काफ़ी पीते हुए सोचने लगा कि मैंने जो चेहरा बदल रखा है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्कमैन और प्रोफेसर वास्कोविच जानते थे कि मेरा कैंप बैंकॉक की किस कोठी में है। सुपर मास्टर को शायद मेरी मौजूदा रिहाइश का इल्म ना हो, मगर वो भी इतना जानता था कि मैं कुआलालंपुर या बैंकॉक में हूँ। अगरचे मैं मेकअप में छुपे रहने का आदी हो गया था, तहम हर शख्स को अपने चेहरे से मोहब्बत होती है। मैं भी आईने के सामने अपना ही चेहरा देखना पसंद करता हूँ। अपने असली रूप में रहने से सिर्फ ये दुश्वारी पेश आती कि मैं इस चार दीवारी से बाहर आज़ादी से तफरीह नहीं कर सकता था। यहाँ पहचान लिया जाता तो सारा बैंकॉक मुझे देखने के लिए उमड़ आता। ये खबर अखबारात में शाया होती। इसके बाद दूसरे तमाम ममालिक से दौलतमंद सियाह सिर्फ मेरे दीद के लिए यहाँ आने लगते। कोई बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्मी हीरो हो या क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फरहाद अली तैमूर हो, इनके पीछे हसीन लड़कियों का सैलाब आता है। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, औरत और मौत। ये आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इन दुश्वारियों से बचने के लिए मैं घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली ला सकता था। तानिया और मास्टर रूमी को डांट डपट कर समझाया जा सकता था कि वो बाहर किसी से मेरा जिक्र ना करें। मैं सोचने के दौरान अपने आप को कायल कर रहा था कि अब मेकअप ज़रूरी नहीं है। हकीकत यह है कि मैं मेकअप से उकता गया था। रसवंती का लहजा सुनाई दिया, जब उकता गए हो तो मेकअप ख़त्म कर दो, कोई मुसीबत आएगी तो देखा जाएगा। और मुसीबत क्या आना है? तुम्हारे असली रूप को देखकर ये लड़कियां ही मुसीबत बन जाती हैं। पता नहीं ये हरामजादियां तुम पर क्यों मरती हैं। मैंने कहा, अरे अरे तुम खुद को गाली क्यों दे रही हो? मेरे दिमाग में खामोशी रही। यकीनन वो झिम गई थी। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट पीकर प्याली रखी, फिर सामी को उठाकर तानिया से कहा, अच्छा ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, सुबह तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगी, बाय। बाय, नागवारी से बोली। मैं अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोचने लगा, क्या ही अच्छा होता कि तानिया की तरह दूसरी लड़कियां भी मुझसे पीछा छुड़ाया करती। सिर्फ सोनिया, रोमाना और रसवंती, तीन हरामजादियां रह जाती। अचानक रसवंती ने मेरे दिमाग में चीख मारकर कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मेरी चाहत का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे मुंह से गालियां सुनूं। मैंने मासूमियत से कहा, अच्छा ये गाली है? दरअसल मैं तुम्हारे मुंह से यह सुनकर समझ रहा था कि मोहब्बत करने वालियों को हरामजादी कहा जाता है। ज्यादा मासूम ना बनो, मैंने तुम्हारे जैसा बदमाश कहीं नहीं देखा है। यानी मोहब्बत करने वाला मर्द बदमाश कहलाता है? तुमसे कुछ बोलना अपना दिमाग खराब करना है। हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुझसे गलती होगी, माफ करो और बहस को खत्म करो। मैंने सामी को कलीन पर छोड़कर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक इजी चेयर पर आराम से बैठकर एक सिगरेट सुलगाया। इसके बाद एक तवील कश लेकर धुआं छोड़ते हुए बोला, रसवंती अभी 3:30 हुए हैं। खुफिया इजलास में शरीक होने वाले बड़े बड़े लोग थोड़ी देर बाद इस त्यारे में सवार होंगे। त्यारे का नंबर है SR40। मैं थोड़ी देर बाद इस त्यारे में पहुंचूंगा और तुम अपने पिताजी के जरिए ऐलान कराओ कि तुम इनकी रिहाई के लिए मुतलका अफसरान से मुज़ाकरात करना चाहती हो। मैं तनहा मुज़ाकरात नहीं कर सकूंगी, तुम्हें गाइड करना होगा। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाद में मेरा कुछ वक्त SR40 में सर्फ होगा, फिर हम जगह बदलते रहेंगे। जब मैं मुज़ाकरात की जगह आऊँगा तो तुम त्यारे का कंट्रोल संभालोगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो अपने पिताजी के दिमाग में पहुंचकर बोली, पिताजी अब आप ऐलान कर दें कि मैंने आपसे रब्ता कायम किया है और मैं इन लोगों से बातें करना चाहती हूँ। तन सिंह खुश हो गया। मैं इस छावनी के रूसी ऑफिसर के दिमाग में पहुंच गया, क्योंकि वो इत्तला इसके सामने पहुंचने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने आकर सैल्यूट किया और रसवंती की आमद की खुशखबरी सुनाई। ऑफिसर ने फौरन ही टेलीफोन के जरिए वजारत हारजा के सेक्रेटरी से रब्ता कायम किया। तन सिंह ने गूंगे सिपाहियों से जो कुछ कहा था वो एक कागज पर लिखा हुआ था। उसने फोन पर कहा, रसवंती बातें करना चाहती है, मुज़ाकरात के लिए फौरन ही किसी ज़हीन ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए। मुशावरती टीम में मैं भी शरीक रहूंगा। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या रसवंती हमारे मुकर्रर करदा ऑफिसर के दिमाग में पहुंचकर बातें करेगी? हाँ, किसी एक ऑफिसर को टेलीपैथी का शिकार होने दिया जाए।
باقی مشاورتی ٹیم کے افراد سیاہ چشمہ پہنے گونگے بنے رہیں گے اور تحریک کے ذریعے اس آفیسر کو مشورہ دیتے رہیں گے۔ بعد میں اس آفیسر کو نظر بند کر دیا جائے گا تاکہ رسونتی اس کے ذریعے دوسروں کے دماغوں تک نہ پہنچ سکے۔ بڑی زبردست احتیاطی تدابیر کی جا رہی تھیں۔ رسونتی اپنے باپ کے پاس تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر بتایا کہ مذاکرات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب کوئی مزید سوالات کرنے آئے تو ان سے کہنا کہ تم اپنی بہن وسونتی کے دماغ میں رہ کر باتیں کرو گی۔ جہاں مذاکرات ہوں گے وہاں وسونتی کو عزت و احترام سے پہنچایا جائے۔ جب وسونتی جانے لگے تو مجھے اطلاع دینا، میں جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر طیارے کے ذمہ دار افسران کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہاں اہم فوجی افسران اور انجینئر اور سیاستدان تھوڑی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے تھے۔ وہ افسران کا استقبال کر رہا تھا اور ان سے باتیں کرتا ہوا ان کی مخصوص سیٹوں تک انہیں پہنچا رہا تھا، اور میں باری باری ان کے دماغوں تک پہنچتا جا رہا تھا۔ وہ سب خفیہ مہم پر جانے کے لیے احتیاطی تدابیر سے مطمئن تھے۔ لوگ زندگی کی سانسیں لیتے وقت سمجھ نہیں سکتے کہ موت ان کے برابر بیٹھی ہے۔ میں نے رسونتی سے کہا، تم اپنے پتا جی سے تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہو کر طیارے کے اہم افراد کی آوازیں ریکارڈ کرو، میں ان کے لہجے میں بول رہا ہوں۔ رسونتی نے وہاں سے رخصت ہو کر مریم سے ٹیپ ریکارڈر طلب کیا۔ پھر ہم ایک ایک کر کے ان اہم افراد کو ٹیپ میں ریکارڈ کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم تنسنگ کے پاس پہنچے تو وسونتی وہاں سے رخصت ہونے والی تھی۔ رسونتی نے اسے سمجھایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اطمینان سے جاؤ۔ وسونتی اوپری منزل سے اتر کر نیچے کار میں آ کر بیٹھ گئی اور اسی آفیسر بھی سیاہ چشمہ پہنے بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، طیارے کی روانگی کے لیے ابھی آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ 15 منٹ بعد وسونتی کو ایک عمارت کی چوتھی منزل پر پہنچایا گیا۔ ایک ہال نما کمرے میں لمبی سی میز کے اطراف 12 افراد سیاہ چشمہ پہنے بیٹھے تھے۔ روسی آفیسر ان میں شامل ہو گیا۔ میز کی تیسری طرف وسونتی بیٹھ کی چوتھی طرف ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا جو رسونتی سے براہ راست بات کرنے والا تھا۔ رسونتی نے اپنی بہن کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے کر کہا، اب میں وسونتی نہیں ہوں، رسونتی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنی سرکار سے پوچھتی ہوں کہ میرے پتا جی اور میری بہن کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ نمائندہ آفیسر نے جواب دیا، کوئی جرم نہیں اور نہ ہی ہم انہیں قیدی سمجھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انہیں محض ایک ذریعہ بنایا ہے۔ مجھ سے رابطہ قائم ہو گیا؟ اب فرمائیے۔ وہ بولا، میں عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے دیش کی سب سے اہم اور قابل فخر ناری ہیں، ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے ہمارا دیش دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی طاقتوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دل میں دیش بھکتی لازمی ہوگی۔ جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ذریعے میرا دیش ترقی کرے، مگر جہاں سیاست آڑے آئے گی وہاں میں اپنی سرکار کا ساتھ نہیں دوں گی۔ کیا میں انکار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فرحاد علی تیمور میرا ساتھی ہے، وہ پاکستانی ہے اور میں ہندوستانی۔ جب تک دونوں ملکوں کے سیاسی مفادات ایک نہ ہوں گے ہم دونوں سیاست سے الگ رہیں گے۔ فرحاد علی تیمور سے کس حد تک آپ کی وابستگی ہے؟ کہ آپ ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے ہو؟ ابھی نہیں، مگر ہاں بن جائیں گے۔ ہم نے پڑوسی ملک کے ساتھ ہمیشہ دوست بن کر رہنا چاہا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتے۔ پاکستان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہماری سرکار ایسا نہیں چاہتی۔ مجھ سے آپ سیاسی بحث نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب دونوں ملک ہم خیال ہو جائیں گے تو میں اپنی سرکار کی ہم خیال بن جاؤں گی۔ مشاورتی ٹیم کے ایک سیاہ چشمے والے نے کچھ لکھ کر نمائندہ آفیسر کی طرف کاغذ بڑھایا۔ آفیسر نے اسے پڑھتے ہوئے کہا، رسونتی، ہم آپ کے وعدے پر یقین کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دیش میں آ کر رہائش اختیار کریں۔ آپ یہاں جس شہر میں جس انداز میں رہنا چاہیں گی آپ کو شخصی آزادی حاصل ہوگی۔ میں شخصی آزادی کے مطابق ملک سے باہر آرام سے ہوں، کبھی ضرورت ہوئی تو اپنے دیش کی دھرتی کو چومنے ضرور آؤں گی۔ روسی آفیسر نے کچھ لکھ کر دیا۔ نمائندے نے اسے پڑھ کر سنایا، دوسرے بڑے ممالک کو آپ سے اور فرحاد سے خطرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کسی ایک جگہ رہیں تاکہ آپ سے بآسانی رابطہ قائم ہوتا رہے۔ میں نے رسونتی کو مشورہ دیا۔ وہ بولی، ہاں ہم دونوں رہائش کے لیے کوئی ایک جگہ مقرر کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم تمام بڑے ممالک سے معاملات طے کریں گے۔ یہ معاملات کب تک طے ہو سکتے ہیں؟ جب میرے پتا جی اور بہن کو اس دیش سے باہر بھیج دیا جائے گا اور ہم میں سے کسی کی نگرانی نہیں کی جائے گی۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں تنسنگ اور وسونتی کی موجودگی میں ہمارے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے۔ میرے باپ اور بہن کو یرغمالی بنا کر دوستی نہیں کی جا سکے گی۔ ہماری سرکار اسی انداز میں دوستی کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم فرحاد کے ساتھ اپنے دیش میں آ کر رہو گی۔ میں نے فرسٹ پائلٹ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ طیارہ پرواز کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ نمائندہ آفیسر نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم دونوں ہمارے دیش کے سیاسی مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ طیارے نے زمین چھوڑ دی، پرواز کرتے ہوئے فضا میں بلند ہونے لگا۔ نمائندہ آفیسر نے کہا، تیسری شرط یہ ہے کہ تم بچپن سے ہی دیوتاؤں کی داسی بنائی گئی ہو، ایک مسلمان سے شادی نہیں کرو گی۔ اگر فرحاد ہمارا دھرم اختیار کر لے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ رسونتی نے میرے مشورے کے مطابق کہا، میں ان تینوں شرائط پر غور کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت چاہتی ہوں۔ اسے وقت دیا گیا۔ نمائندہ آفیسر کے سامنے ایک فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کے ذریعے فون کا نمبر معلوم کیا، پھر طیارے میں فرسٹ پائلٹ کے پاس پہنچ گیا۔
طیارہ اب کئی ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے سیفٹی بیلٹ کھول کر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، سگریٹ، سگار اور شراب سے شغل کر رہے تھے۔ میں نے فرسٹ پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ میں کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کرنے کے بعد بولنے لگا، ہیلو آفیسر انچارج، میں SR-42 سے فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ ہیلو، میری باتوں کا جواب دو ورنہ یہ طیارہ اغوا ہو جائے گا۔ آفیسر انچارج نے حیرانی سے پوچھا، فرسٹ پائلٹ مسٹر مہتا، آپ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں۔ بے شک پہچانتے ہو، میں تمہارے مسٹر مہتا کی آواز اور لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت مہتا کا دماغ اور طیارہ میرے کنٹرول میں ہے۔ میں ایک فون نمبر بتا رہا ہوں، اس نمبر پر اطلاع دو کہ خفیہ مہم کا راز فاش ہو گیا ہے اور یہ طیارہ میری مٹھی میں ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلیٰ افسر کو اطلاع دی گئی۔ اس نے پہلے ایک اعلیٰ افسر کو اطلاع دی۔ اعلیٰ افسر کو پسینہ چھوٹ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رسونتی سے مذاکرات جاری ہیں۔ اس نے فوراً ہی میرے بتائے ہوئے نمبر پر رنگ کیا۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے فرسٹ پائلٹ کے دماغ کو آزاد کیا۔ وہ چونک کر سوچنے لگا کہ ابھی وہ دماغی طور پر کیسے غیر حاضر ہو گیا تھا۔ میں نے رسونتی سے کہا، تم فرسٹ پائلٹ کے دماغ میں رہو، میں وسونتی کے پاس رہوں گا۔ ہم نے اپنی جگہ بدل لی۔ میں نے وسونتی کے دماغ میں بیٹھ کر دیکھا، نمائندہ آفیسر حیرانی سے فون کال سن رہا تھا اور پریشانی سے کبھی وسونتی کو اور کبھی مشاورتی ٹیم کے ممبران کو دیکھ رہا تھا۔ میری سوچ کے مطابق وسونتی نے ہنستے ہوئے کہا، اپنے لوگوں کو بتا دو کہ طیارے میں SR-42 پر فرحاد کا قبضہ ہے۔ سب لوگ چونک کر وسونتی کو دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ واقعی فرحاد وہاں موجود ہے، میں طیارے میں سفر کرنے والی اہم شخصیتوں کے نام بتا رہی ہوں، تم تصدیق کر لو۔ وہ سب کے نام بتانے لگی۔ روسی آفیسر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اضطراب کی حالت میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر عقل آ گئی کہ ٹیلی پیتھی کا شکار ہو جائے گا۔ ادھر نمائندہ آفیسر نے تصدیق کر لی تھی کہ طیارے میں 2 ممالک کی 2 اہم شخصیات ہیں اور کوئی بھی ملک ان سے کسی کی موت برداشت نہیں کر سکے گا۔ روسی آفیسر ایک کاغذ پر لکھ کر چلا گیا کہ وہ باتھ روم میں جا رہا ہے۔ اس کی سوچ نے مجھے بتایا کہ وہ خفیہ طور پر ماسک مین کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ نمائندہ آفیسر نے وسونتی سے کہا، رسونتی، فوراً ہی فرحاد کو اس حماقت سے باز رہنے کو کہو ورنہ تمہارے باپ اور بہن یہاں سسک سسک کر مریں گے۔ وسونتی نے جواب دیا، میرے پتا جی اور وسونتی کی زندگیاں ویسے ہی داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ اب تم لوگوں کے سوچنے کی باری ہے کہ تم لوگ کتنی عام شخصیتوں کی زندگیاں داؤ پر لگا سکتے ہو۔ اس وقت طیارہ 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے۔ جب تک فرحاد نہیں چاہے گا وہ طیارہ دنیا کے نقشے میں کہیں لینڈ نہیں کرے گا۔ تم سب جتنی تدبیریں آزما سکتے ہو آزما لو۔ ہماری دھمکی زوردار تھی۔ اب وطن سنگھ اور وسونتی کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وسونتی نے کہا، مسٹر، متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کر کے معلوم کرو کہ طیارے میں کتنا ایندھن ہے۔ جتنی دیر کا ایندھن ہوگا اتنی دیر میں فیصلہ کرو گے تو اس طیارے کا انجام کیا ہوگا خود سوچ لو۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے متعلقہ افسران سے باتیں کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں اعلیٰ حکام تک کھلبلی مچ گئی۔ میں نے وسونتی سے کہا، تم خاموش بیٹھی رہو، تم سے کوئی سوال کیا جائے تو کہنا کہ تمہاری بہن فرحاد سے مشورے کر رہی ہے۔